बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक जिनजादी की पुरअसरार दास्तान। पेशी खिदमत है नावल दिनार की एपिसोड नंबर 2। नासिर को मैंने जेरे असर लेकर बागबानों को मजीद कहलवाया, मुमकिन है आज चचा गफार इस बाग में दाखिल होने की कोशिश करें। उन्हें किसी कीमत पर बाग में दाखिल ना होने देना। तुम लोग मुख्तात चौकन्ने रहो और इस बाग की निगरानी करते रहो। बागबान इकरार में सर हिलाकर वहां से चले गए तो मैं नासिर को बाग की कोठरी के अंदर ले आई। गफार ने उसका फर्श हमवार करके एक चटाई बिछा दी थी। मेरे ईमा पर नासिर उस चटाई पर बैठा तो मैंने उसे अपने असर से आज़ाद किया। नासिर को यकीनन ठीक तरह से अंदाजा नहीं था कि तवील अरसे तक उसकी हालत गुलामों जैसी रही है। मैंने एक पुरअसरार वजूद दिनार की हैसियत से एक मुद्दत के बाद उसे मुखातिब किया तो मुझे सूरत हाल का पूरी तरह अंदाजा था। उसने मेरी आवाज सुनी तो तकरीबन उछल पड़ा और हैरत ज़दा आवाज में बोला, तुम दिनार हो? हाँ मैं। मुझे खुशी हुई कि वो इस बार पहचान गया था। हैरत के साथ साथ उसके लहजे में गर्मजोशी थी। तुम मेरे सामने, मुझे नजर तो आओ। नासिर मुझे देखने को बेचैन हो गया। इससे पहले मुझे चंद जरूरी बातें करनी हैं जिनका तुम्हें मालूम होना जरूरी है, मैंने कहा। पहले तो मुझे ये बताओ कि इतने दिन कहाँ थी और मुझसे क्यों ना मिली। उसका अंदाज जिद्दी और लाडले बच्चों जैसा था। मुझे अफसोस है नासिर कि मैंने तुमसे जो वादा किया था बावजूद उसे पूरा ना कर सकी। मैंने अपने जज्बात का इजहार किया। वो दिन मुझे आज भी याद है नासिर, जब तुमने अपने लालची चचा गफार के बारे में मुझे बताया था कि वो एक आमिल से मिल रहा है। उस आमिल के जरिए वो तुम पर कोई ऐसा अमल करा सकता है कि तुम उसकी बेटी लैला से शादी करने पर राजी हो जाओ। बहरहाल वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आमिल से तुम पर सहर करा के तुम्हारे चचा और लैला ने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा था। इसके एवज हजरत जी ने इस आमिल को तुम्हारे चचा ने खजूर का एक बाग दिया जो दरअसल तुम्हारी मलकियत। हाँ, मुझे आज ही इस बारे में बागबानों ने बताया है, नासिर बोल उठा। पता चला है कि हजरत जी ने इस बाग की निगहबानी पर अपने आदमी मुकर्रर कर रखे हैं। चचा गफार ने ये अच्छा नहीं किया। फिर यूं लगा जैसे नासिर को कुछ याद आ गया हो। वो पूछने लगा, शहर से मुझे कैसे आजादी मिली? क्या तुम? नासिर ने जो जुमला अधूरा छोड़ा था उसे मैंने पूरा किया। हाँ नासिर, मुझसे तुम्हारी हालत देखी ना गई। शहर के जेर असर आकर तुमने मुझे भी पहचाने से इनकार किया था। खैर, मैंने अपनी पुरअसरार कुव्वतों से काम लेकर पहले तो ये मालूम किया कि तुम पर सहर किया गया है, फिर सहर कराने वाले का पता लगाया और फिर नासिर को मैंने घेरे लगे हुए घंटे और उसकी तलाश नीस उसे बेकार बना देने के मुतालिक सब कुछ बता दिया। नासिर हैरान सा मेरी बातें सुनता रहा। मैंने आखिर में नासिर को मुतवक्के खतरे से आगाह करते हुए कहा, गफार को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसने जहां गंडा दबाया था वहां से उसे निकाला जा चुका है। इसकी यही एक सूरत हाल है कि वो यहाँ इस कोठरी तक ना पहुंच सके। तुम गालिबन मेरी बात समझ रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पर दोबारा सहर कर दिया जाए। नासिर के चेहरे से फिक्रमंदी का इजहार होने लगा। वो मुझे किसी सोच में खोया हुआ लगा। मैंने उसे दांस्तान नहीं टोका। दिनार, आखिर नासिर ने मुझे मुखातिब किया। तुम मेरी आवाज सुन रही हो? हाँ कहो ए नासिर, मैं तुम्हारी ही तरफ मुतवज्जे हूँ, मैं बोली। अगर मैं इस कोठरी को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दूं और यहाँ निगहबान को भी निगरानी पर मुकर्रर कर दूं कि कोई इस कोठरी को खोल के अंदर ना जा सके, तो ये तदबीर कैसी रहेगी ए दिनार? नासिर ने मुझसे सवाल किया। मैं अभी कोई जवाब ना दे पाई थी कि किसी के कदमों की चाप उभरी। आने वाला एक बागबान था। उसने बताया, आपके चचा मिलने आए हैं। कह दो कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। नासिर नागवारी से बोला। बागबान चला गया तो मैं नासिर से मुखातिब हुई। एक तदबीर ये भी मुमकिन है कि इस कोठरी की दीवारें ही ढा दो। इस तरह कोठरी का वजूद ही नहीं रहेगा। जिस जगह तुम चटाई पर बैठे हो पुख्ता करा दो। लेकिन दिनार, इसमें तो वक्त लगेगा, नासिर कहने लगा। इस दौरान में कहीं किसी तरह चचा यहाँ तक ना पहुंच जाए।
یہ بندوبست میں کر دوں گی ناصر کہ تمہارا چچا غفار کم از کم 2 روز تک یہاں نہ پہنچ سکے۔ میں نے کہا اس کے لیے تم کیا کرو گی یا دینار؟ ناصر نے پوچھا۔ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، اب میں چلتی ہوں تاکہ غفار کی شکل میں جو خطرہ تمہارے گرد منڈلا رہا ہے اسے یہاں سے دور لے جاؤں۔ یہ کہہ کر میں رخصت ہو گئی۔ غفار ابھی تک وہاں سے گیا نہیں تھا۔ باغبانوں سے وہ اصرار کیے جا رہا تھا کہ اسے ناصر سے ملنے دے۔ میں نے غفار کو اپنی جناتی صفات کے اثر میں لے کر وہاں سے واپس شہر جانے پر مجبور کیا۔ غفار اب تم 2 دن تک ان باغوں کی طرف نہیں آؤ گے، میں نے اسے حکم دیا۔ نہیں آؤں گا، غفار بڑبڑانے لگا۔ غفار کو اپنے اثر سے آزاد کر کے میں نے بابل کے کھنڈرات کا رخ کیا۔ ہم جنات کی بھی کچھ حدود مقرر ہیں جن سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں غفار کو کوئی اور حکم بھی دے سکتی تھی، مثلاً یہ کہ وہ خزرجی سے نہ ملے، یوں ناصر ایک ممکنہ خطرے سے محفوظ ہو جاتا۔ فی الحال تو خود میری زندگی بھی خطرے میں تھی۔ شیطان عامل مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کر چکا تھا اور اسے روکنا تھا۔ مقررہ وقت پر میں بابل کے کھنڈرات میں سولم ساما سے ملنے، وہ کہنے لگا دینار، میں خاصے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ تجھے عامل کے قریب نہ جانا پڑے اور بغیر قریب جائے تیرا مقصد پورا ہو جائے، یعنی وہ عمل پڑنا چھوڑ دے۔ اے سوما، ہے ایک ایسی تدبیر؟ میری آواز پر کافی خوش تھی۔ پھر میں نے سوما کے پوچھے بغیر وہ تدبیر بیان کی جو گزشتہ رات میں نے سوچی تھی۔ سوما نے میری تدبیر سے اتفاق کیا اور بولا آج بھی جب وہ آدمزاد عامل نصف شب کے بعد عمل شروع کرے گا تو کل رات ہی کی طرح دینار تو اذیت میں مبتلا ہو جائے گی۔ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے میرے پاس پہنچ جا، میں تجھ پر دم کروں گا تو وہ تکلیف تیرے لیے قابل برداشت ہو جائے گی۔ کل رات جیسا ہوا تھا پھر تو بصرہ جا سکے گی۔ سوما مجھے کچھ دیر ان خطرات کے بارے میں بتاتا رہا جو بصرہ میں پیش آ سکتے تھے۔ پھر سب کچھ وہی ہوا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ میں نصف شب کو اذیت سے گزری، سوما نے مجھ پہ دم کیا، پھر تکلیف کم ہوئی تو بصرہ روانہ ہو گئی۔ بصرہ پہنچ کر میں عامل حضرت جی کے گھر میں داخل ہوئی۔ اوپر والی منزل پر گزشتہ سب کی طرح میں نے عامل حضرت جی کی نوجوان بیٹی کو بے خبر سوتے ہوئے دیکھا اور خاموشی کے ساتھ اس کے آدم زادی کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے میں کبھی کسی آدم زاد کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ اسی سبب میں گھبرا گئی۔ اس آدم زادی کے جسم میں گپ اندھیرا اور انتہائی گھٹن تھی۔ مجھے قید کا احساس ہوا۔ میں اسی بنا پر خوفزدہ ہو کر اس کے جسم سے نکل آئی۔ پھر مجھے کافر جن زادہ صحرا یاد آیا جو ناصر کے چچا غفار کے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب صحرا ایسا کر سکتا ہے تو مجھ پر خوف کیوں غالب ہے۔ ایک بار عامل حضرت جی کی بیٹی کے جسم میں گھس کر باہر نکل آنے سے بھی میری ہمت بندی، سو میں دوسری مرتبہ گویا خود ہی اس آدم زادی کے جسم میں داخل ہو کر قیدی بن گئی۔ دونوں دفعہ ایسا کرتے ہوئے آدم زادی کے جسم کو میں نے خفیف سا جھٹکا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اب اس کے جسم میں قرار آ گیا تھا۔ اس آدم زادی کے جسم پر قبضہ کر کے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا مقصد عامل کو عمل پڑھنے سے کسی بھی طرح روکنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے قابو میں نہ کر سکے۔ اس کے لیے پہلے یہ تصدیق ضروری تھی کہ گزشتہ شب کی طرح عامل نے عمل شروع کیا ہے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی میں اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی جسے میں نے آہستہ سے کھولا۔ میری اس احتیاط کی وجہ ادیر عمر آدم زادی تھی جو اسی کمرے میں دوسرے بستر پر محو خواب تھی۔ ابھی اس کا جاگ جانا میرے لیے سود مند ثابت نہ ہوتا۔ اس پر شکوہ عمارت کی نچلی اور اوپر والی منزل کے ایک ایک گوشے کو تکتی میں اس کمرے کے کھلے ہوئے دروازے تک پہنچی مگر اندر داخل نہ ہوئی۔ چند لمحے بعد میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا اور تقریباً اچھل پڑی۔ عامل کی نظریں دروازے ہی کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ہونٹ حرکت میں تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے عامل میری ہی آمد کا منتظر تھا اور اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی ہے۔ میں اس وقت یہ حقیقت نظر انداز ہی کر بیٹھی تھی کہ وہ عامل مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس نے دیکھا بھی ہوگا تو مجھے نہیں، اپنی بیٹی کو دیکھا ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ محض میرا وہم ہو کہ مجھے دیکھ لیا گیا ہو، میں نے سوچا۔ گزشتہ شب کی طرح کمرے میں اور باہر تک لبان کی بو آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ دھیمی روشنی بھی تھی۔ عامل کے عمل پڑنے کی تصدیق کر کے میں الٹے قدموں وہاں سے لوٹ آئی جس کمرے میں ادھیر عمر آدم زادی محو خواب تھی۔ مجھے دوبارہ وہاں پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ دانستہ میں نے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور خالی بستر پر آٹ کر لیٹ گئی۔
اپنی سوچی سمجھی تدبیر پر عمل کرنے میں اب مجھے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ مجھے اپنی تدبیر کی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ اسی یقین کے سہارے اچانک میں نے پوری قوت سے چیخنا شروع کیا، بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ۔ عمارت پر مسلط سناٹا میری چیخوں سے ختم ہو گیا۔ ادیر عمر آدم زادی یا اللہ خیر کہتی ہوئی اٹھی اور میری طرف لپکی۔ میں نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اور مزید بلند آواز میں چیخنا جاری رکھا، کیا ہوا ساجدہ بیٹی، تجھے کیا ہوا؟ ادیر عمر آدم زادی نے قریب آ کر مجھے بڑھائی ہوئی آواز میں مخاطب کیا۔ یوں پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ اس عامل کی بیٹی کا نام ساجدہ ہے، اور یہ کہ ان دونوں آدم زادیوں کے بارے میں میرا قیاس درست تھا کہ عامل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ میں نے ساجدہ کی ماں کو مزید خوفزدہ کرنے کی خاطر مصلحتاً کہا، ماں میرے جسم میں ایک جن زادی گھس گئی ہے اور وہ مجھے مار دینا چاہتی ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں ماں۔ یہ کہہ کر میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور پھر خود ہی اپنی گردن دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے بتانے لگی، وہ مجھے مار ڈالے گی ماں، مجھے بچا لو ماں۔ ادھیر عمر آدم زادی نے میرے دونوں ہاتھوں پکڑے اور پرجوش آواز میں بولی، میری بچی، میں تجھے مرنے نہیں دوں گی۔ دانستہ میں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی اور دوبارہ زور زور سے چیخنے لگی۔ جس وحشت زدہ نوجوان آدم زادی کو پایۂ زنجیر اس عامل کے پاس لایا گیا تھا جو کسی ذہنی عارضے میں مبتلا تھی، میں نے اسی کی طرح جھومنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس چیخو پکار اور ہنگامے کا مقصد ایک طرف تو عامل کی ادھیر عمر بیوی کو ہراساں اور فکرمند کرنا تھا، دوسری جانب اس کا اصل مقصد عامل کو ادھر متوجہ کرنا تھا۔ خلاف توقع عامل سے پہلے نچلی منزل پر موجود مسلح پہرے داروں نے اس دروازے کو دھڑدھڑایا، جسے کھول دیا جاتا تو وہ اوپری منزل پر آ جاتے۔ وہ اونچی آوازوں میں ہنگامے اور چیخو پکار کی وجہ پوچھ رہے تھے، جاؤ اماں، انہیں بھی بتا دو کہ ساجدہ مرنے والی ہے۔ میں یہ کہہ کر زور سے چیخی، مرے تیرے دشمن، ادھیر عمر عورت نے کہا۔ میں ابھی تیرے بابا کو ان کے کمرے سے بلا کر لاتی ہوں۔ پھر ادھر تو عامل کی بیوی نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا، ادھر میں ساجدہ کے جسم سے نکلی اور وہ دروازہ کھول آئی جس پر پہرے دار دستکیں دے رہے تھے۔ وہ اس قدر بدحاس تھے کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال بھی نہ ابھرا کہ دروازہ کس نے کھولا۔ اوپر والی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ پہرے دار اوپری منزل پر پہنچتے، میں دوبارہ ساجدہ کے جسم میں گھس کر چیخنے لگی۔ ذرا ہی دیر میں مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ساجدہ، میں آ رہا ہوں میری بچی، عامل کی آواز سنائی دی۔ میرے وجود میں ٹھنڈک سی اترنے لگی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ یہ بہرحال میرے نزدیک کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میں اگر چاہتی تو فوری طور پر عامل کی نوجوان بیٹی کے جسم سے نکل کر چلی جاتی، مگر ایسا نہیں کیا۔ جب عامل تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ادھیر عمر عورت بھی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوا کہ اس وقت عامل کے گرد حصار نہیں ہے۔ بابا، میں عامل کو دیکھ کر چیخی، یہ جن زادی میرا کلیجہ نوچ رہی ہے، مجھے مار دے گی یہ۔ عامل ابھی کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ مسلح پہرے دار بھاگتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ انہیں دیکھ کر عامل آگ بھگولا ہو گیا۔ تم یہاں؟ پہرے داروں کو فوراً ہی اپنی بدحاسی کا احساس ہوا۔ وہ معافی مانگتے ہوئے الٹے قدموں لوٹ گئے۔ میرے لیے یہ لمحات غنیمت تھے۔ ان سے فائدہ اٹھا کر یہ ممکن تھا کہ میں عامل کو قتل کر دیتی، لیکن یہ انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کا بڑا سبب عالم سوما تھا۔ سوما کی رضامندی کے بغیر میں نے اس عامل کی زندگی کا چراغ کل کرنے سے گریز کیا۔ پھر بھی عامل کو تھوڑا بہت سبق دینے سے باز نہ رہ سکی۔ چند لمحوں کو عامل کی توجہ میری طرف سے ہٹی، اس کی وجہ پہرے داروں کی آمد تھی۔ جیسے ہی پہرے داروں نے کمرے سے قدم باہر رکھا، میں نے عامل پر چھلانگ ماری۔ میرا حملہ یقیناً اس کے لیے غیر متوقع ہی تھا۔ وہ فرش پر گرا اور میں اسے مارنے لگی۔ اس کی سرخ پگڑی اتار کر میں نے دور پھینکی اور لمبوترے چہرے پر ناخنوں سے نقش و نگار بنانے لگی۔ تو مجھے اپنے قبضے میں کرے گا کمینے؟ میں نے اس کے منہ پر زوردار تماچا جھڑتے ہوئے کہا۔ میں نے دانت سا اپنا نام لینے سے گریز کیا تھا کیونکہ وہاں پر ایک ایسی آدم زادی بھی یعنی عامل کی بیوی موجود تھی جو میرے نام سے واقف نہ تھی۔ ارے یہ تو کیا کر رہی ہے ساجدہ بیٹی؟ ادھیر عمر عورت نے مجھے مار پیٹ سے روکنا چاہا۔ عامل کی بیوی کو میں نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کچھ فاصلے پر جا کے گری۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اے ساجدہ کی ماں! عامل چیخا کہ اب اس کی باری تھی۔ یہ تیری بیٹی ساجدہ نہیں، جن زادی۔ ابھی بات عامل پورو نہیں کر سکا
کیونکہ اس کے منہ پر میرا زوردار مکہ پڑا۔ بول بول، مجھے قابو میں کرنے کے لیے عمل پڑھے گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی گردن دبوچ لی۔ ذرا سا دباؤ ڈالنے پر اس کی آنکھیں ابلنے لگی تو میں نے گردن چھوڑی۔ اے دینار، اے جنزادی، مجھے معاف کر دے۔ وہ خود پر قابو پا کر گڑگڑانے لگا۔ اپنی ناپاک زبان پر اگر اب تو میرا نام لایا تو خلق سے تیری زبان کھینچ لوں گی۔ میں نے گوسا مار کر اس کے زخمی ہونٹوں کو مزید زخمی کیا۔ وہ خائے خائے کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اب وہ رو بھی رہا تھا۔ عامل کی بیوی دور کھڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آج تو میں تجھے زندہ چھوڑی جا رہی ہوں، لیکن تو اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور دوبارہ عمل پڑھنا شروع کیا تو میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ صاف سا سن لے کہ میں تجھے قتل کر دوں گی۔ میں اس کے اوپر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں اے جنزادی، عامل نے سسکیاں بھرتے ہوئے مجھے یقین دلایا۔ میں اب کبھی تجھے پا لینے کی آرزو نہیں کروں گا۔ مجھ سے واقعی سخت غلطی ہوئی۔ دراصل میں خلق خدا کی خدمت کے لیے تجھ سے مدد لینا چاہتا تھا۔ مجھ سے مکر مت کر، میں نے اسے ڈانٹا۔ جھوٹ مت بول، خلق خدا کا نام لے کر اپنے گھناؤنے عزائم پر پردہ مت ڈال۔ مجھے کچھ ہی دن میں تیری رگ رگ سے واقفیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ ابھی تک کمرے کے فرش پہ پڑا تھا۔ میں نے حقارت سے اس کے جسم کو ٹھوکر ماری۔ میری ٹھوکر اس کی پسلی پر پڑی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں دوسرے ہی لمحے میں اس کی نوجوان بیٹی ساجدہ کے جسم سے باہر نکل آئی۔ ساجدہ کا جسم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا۔ عامل کی بیوی ہائے میری بیٹی کہتی ہوئی ساجدہ کے بے سود جسم کی طرف لپکی۔ گھبراؤ مت ساجدہ کی ماں، عامل کی آواز آئی۔ ساجدہ صرف بے ہوش ہے اور جلد ہی ہوش میں آئے گی۔ عامل کو میں نے فرش سے اٹھتے دیکھا۔ اب وہاں میرا مزید رکے رہنا لا حاصل تھا۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ میں نے آدم زاد عامل کو عمل پڑھنے سے روک دیا تھا۔ میں یہ خوشخبری جلد از جلد اپنے قبیلے کے عالم سوما کو دینا چاہتی تھی۔ سوما کو میں نے اپنے روحانی استاد تسلیم کر لیا تھا۔ بصرہ شہر اس وقت اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا جب میں اس کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ عامل نے مجبور اور زیر ہو کر کہنے کو تو کہہ دیا تھا کہ اب کبھی مجھے پا لینے کی آرزو نہیں کرے گا، مگر کیا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تو بچپن سے یہی سنا تھا کہ آدم زادوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ اگر حضرت جی نامی وہ آدم زاد عامل بھی ایسا ہی ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے کل ہی رات سے دوبارہ عمل پڑھنا شروع کر دیا تو اسے کیسے روکا جا سکے گا؟ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت تک اس سلسلے میں میری معلومات ناکافی تھی۔ وہ رات بڑی حسین تھی۔ یہ شاید میرے اس احساس کی وجہ میری کامیابی تھی۔ میں نے بھرپور چاند کی طرف دیکھا۔ اس کی چاندنی میں دور تک پھیلے ہوئے صحرا کی ریت چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ غالباً اسی منظر نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ نزا کے حسن کو اپنے روح میں سمیٹتی ہوئی دھیمی رفتار سے میں اپنی منزل کی جانب رواں تھی کہ ٹھٹک گئی۔ مجھے ایسا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً وہ کوئی آدم زادی تھی جو گھوڑا دوڑاتی ہوئی ایک طرف اڑی جا رہی تھی۔ وہ چادر اوڑے ہوئے تھی جس میں اس کا جسم لپٹا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مجھے 2 گھوڑ سوار نظر آئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آدم زادی کسی وجہ سے کہیں سے فرار ہوئی ہے اور اس کا پیچھا کرنے والے اسے روکنا چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ اس سوال نے میرے جذبہ تجسس کو بیدار کر دیا۔ میں نے سوچا اگر وہ آدم زادی ان دونوں آدم زادوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتی تو اسے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، کمزور کی مدد کرنی چاہیے۔ اس خیال سے میں نے ایک حسین انسانی پیکر اختیار کیا اور گھڑ سوار آدم زادوں کے سامنے آئی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی۔ مجھے ان سے یہی توقع تھی۔ یہ تو فائزہ سے زیادہ حسین ہے اے خالد، ان گھڑ سواروں میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی کو مخاطب کیا۔ ہاں اے عمار، دوسرا خوابناک سی آواز میں بولا۔ یہ تو کوئی آسمانی مخلوق معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، مگر وہ فائزہ تو نکل گئی خالد، میرا کارواں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلا گھڑ سوار فکر مند نظر آنے لگا۔ چھوڑ بھی عمار، اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو فائزہ کو فرار نہیں کرایا، کہہ دیں گے کہ وہ دھوکہ دے کر بھاگ گئی، خالد نامی گھڑ سوار نے کہا اور اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ فائزہ پر خاک ڈال، وہ بس نام کی فائزہ تھی ورنہ ہمیں تو اس نے کوئی فیض نہیں دیا۔ اس جنت کی حور کو دیکھ، ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے تو ایسی حسین دوشیزہ پہلے کبھی نہ دیکھی۔ تو بھی خوب ہے خالد، عمار ہنس دیا۔ تو نے صرف دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ دوشیزہ ہے، کیا خبر یہ کسی کی بیوی ہو؟ حسین عورتیں بیوی بننے کے لیے نہیں ہوتی، خالد نے کہا۔
اس دوران میں وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اے عمار دیکھ تو صحیح، چاند صحرا میں اتر آیا ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں۔ عمار بھی قریب آیا۔ ان دونوں کے گھوڑے میرے دائیں بائیں تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش کھو بیٹھے ہوں۔ وہ مجھے یکٹک دیکھے جا رہے تھے۔ میرا مقصد فائزہ نامی آدم زادی کو ان کی دسترس سے بچانا تھا، جو کہ پورا ہو چکا تھا۔ ان کی خود فراموشی کا سبب وہ حسین انسانی پیکر تھا، میں جس میں انہیں نظر آ رہی تھی۔ اب تک ان دونوں نوجوان آدم زادوں کی گفتگو سے مجھے صرف چند باتوں کا اندازہ ہو چکا تھا، وہ یہ کہ صحرا میں کہیں قریب ہی کوئی کارواں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ فائزہ غالباً موقع پا کر اسی کارواں سے فرار ہوئی تھی۔ کسی سبب اسے وہاں جانا قبول نہ ہوگا جہاں وہ کارواں جا رہا تھا۔ خالد اور عمار کی حیثیت اس کارواں کے محافظوں کی ہوگی، وہ اس لیے فائزہ کا تعاقب کر رہے تھے۔ میں ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ خالد بول اٹھا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا، تو کون ہے؟ اب وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ اے خالد، تو مجھے ان صحراؤں کی روح سمجھ سکتا ہے۔ اپنے بارے میں یہی کہانی میں بصرہ کے ناصر اور دیگر آدم زادوں کو بھی سنا چکی تھی۔ تجھے میرا نام بھی معلوم ہے؟ اس نے حیرانی کا اظہار کیا۔ صورت سے تو تم دونوں مجھے زیادہ بے وقوف نہیں لگتے، پھر احمقانہ باتوں کا کیا مطلب؟ تم ابھی ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کر چکے ہو، پھر میں تمہارے نام لوں تو اس میں کیا خیرت کی بات ہے؟ مجھے تو اس کا نام بھی پتا ہے جس کا تم پیچھا کر رہے ہو، میں نے کہا۔ جب تجھے ہمارے نام پتا چل گئے تو پھر ہمیں بھی اپنا نام بتا دے، خالد کا ساتھی بولا۔ وہ ابھی تک گھوڑے پر سوار تھا۔ پہلے مجھے کسی آدم ذات کو اپنا نام بتاتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن اب ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسی کے پیش نظر محتاط لہجے میں عمار سے کہا، روح بس روح ہوتی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ میری بات پوری ہوئی تھی کہ ایک اور گھڑ سوار تیزی سے ادھر آتا دکھائی دیا۔ کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کی خاطر میں نے دوسرے ہی لمحے انسانی پیکر ترک کیا۔ میں جیسے ہی ان نوجوانوں کے درمیان سے غائب ہوئی وہ اچھل پڑے۔ اب ان کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ وہ اے خالد کہاں چلی گئی؟ عمار نے اپنی ساتھی سے ڈری ڈری آواز میں سوال کیا۔ آئی بھی اسی طرح اچانک اور گئی بھی ایسے ہی۔ وہ روحی ہو سکتی ہے، ورنہ دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل نہ ہوتی، خالد بولا۔ اسی وقت نوجوان کی نظر نوارد گھڑ سوار پر پڑی جو قریب آ گیا تھا۔ اے عمار، مجھے تو یہ بوڑھا سلیمان لگتا ہے، خالد نے کہا۔ ہاں وہی ہے یہ، عمار نے تصدیق کی۔ میں وہاں سے بھی گئی نہیں تھی۔ چاندنی رات میں وہ عبا پوش بوڑھا سلیمان مجھے عجیب سا معلوم ہوا۔ اس کے استحمانی چہرے پر جیسے کھال مونڈ دی گئی تھی۔ اس نے نوجوان آدم زادوں کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا۔ نہ جانے کیوں مجھے بوڑھا سلیمان خطرناک لگا۔ میر کارواں اسماعیل نے مجھے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے، بوڑھا سلیمان ان نوجوانوں سے مخاطب ہوا تو میں نے محسوس کیا جیسے کسی گہرے کنویں میں اس کی آواز آ رہی ہو۔ خالد اور عمار نے کچھ نہ کہا کہ بوڑھا سلیمان گہری گہری سانس لے کر پوچھنے لگا، ابھی یہاں کون تھا؟ اے سلیمان، تجھے تو خود یہ دعویٰ ہے کہ تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، پھر ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ خالد کہنے لگا۔ اس پر بوڑھے سلیمان نے پھر گہرے سانس لیے اور بولا، تفصیل تو میں تمہیں بغداد چل کر بتاؤں گا، فی الحال اتنا جان لو کہ یہاں اب بھی کوئی پر اسرار وجود موجود ہے۔ میرا علم مجھے غلط راہ پر نہیں ڈال سکتا۔ اس بوڑھے آدم ذات نے صرف سونگ کر وہاں میری موجودگی کا سراغ لگا لیا تھا۔ میرے نزدیک یہ خطرناک بات تھی۔ تجسس کے جذبے پر سنسنی غالب آئی۔ یہ سنسنی میرے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ میں پھر کبھی خالد یا عمار سے مل کر اور انہیں اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لے کر اس معمے کی گتھیاں سلجھا سکتی تھی۔ میں بآسانی یہ پتہ چلا لیتی کہ میری مدد سے پہنچ کر فرار ہو جانے والی آدم زادی فائزہ کون تھی۔ اس سے بھی زیادہ میں بوڑھے سلیمان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ خالد اور عمار جہاں بھی ہوتے، میں ان کے جسموں کی محسوس خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی۔ فی الحال اپنے تحفظ کی خاطر میں نے اس جگہ سے فرار ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی مجھے اس بات کا احساس تھا کہ عالم سوما میری طرف سے فکر مند ہوگا۔ اب تک مجھے اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مجھے عامل حضرت جی کی طرف سے جو اندیشے اور خطرات تھے ان کا بھی میں نے سوما کو بتانا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں بابل کے کھنڈرات کی طرف پرواز کرنے لگی جو اب زیادہ دور نہ تھے۔ جب میں کھنڈرات میں پہنچی جہاں عالم سونا کی سکونت تھی تو اسے دست با دعا پایا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے لیے دعا کر رہا ہو۔ دعا مانگ کر سوما نے میری طرف دیکھا اور بولا، اے دینار، خدا کا شکر ہے کہ تو بخیر و عافیت لوٹ آئی۔ اس کی آواز میں اطمینان جھلک رہا تھا۔ کیوں عالم سوما، کیا میری جانب سے تجھے کچھ اندیشہ تھا؟ میں نے پوچھا۔
ہاں دینار، سوما نے اقرار کیا، پھر بتانے لگی، ابھی کچھ دیر پہلے مجھ پر منکشف ہوا ہے کہ تو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہے۔ سو میں نے 2 نفل حاجات کے پڑھے اور پھر تیرے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگا۔ میں نے قصد کیا تھا کہ اس وقت تک رب العزت کے حصول دست دعا بلند کیے رہوں گا جب تک اے دینار تو لوٹ کر نہ آئے گی۔ سوما نے یہ کہہ کر سوال کیا، کیا بصرہ یا وہاں سے واپس ہوتے وقت راستے میں تجھے کسی خطرے کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ میں تجھ سے ہر بات جاننا چاہوں گا، پہلے تو مجھے بصرہ کے اس عامل کے بارے میں بتا جو تجھے اپنی کنیز بنا لینے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا بڑا برا خدشہ کیا۔ تجھ سے میں نے جو تدبیر بیان کی تھی اس عامل کو اسی طرح عمل پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، وہ تدبیر کامیاب رہی۔ میں یہ کہنے کے بعد اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے لگی جو بصرہ میں پیش آیا تھا۔ آخر میں سوما سے میں نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس سے عامل کو قتل کرنے کی اجازت لے چکی ہوتی تو اسے زندہ نہ چھوڑتی۔ اللہ تجھے اس کا اجر دے گا دینار کہ تو اس آدم ذات کے قتل سے باز رہی۔ سوما نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اس کی باتوں سے مجھے اپنے باپ احزم کی خوشبو آتی تھی۔ سوما کا سلوک میرے ساتھ بیٹی جیسا تھا، شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ بے اولاد تھا۔ اے سوما، میں بچپن سے یہی سنتی آئی ہوں کہ آدم ذات قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں عامل حضرت جی کی اس بات پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اثر نو مجھے قابو کرنے کے لیے عمل نہیں بڑھے گا۔ تجھ سے میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اس نے آئندہ رات ہی سے دوبارہ عمل کا آغاز کیا تو پھر کیا اسے روکنے کی تدبیر کرنی ہوگی؟ اگر کل رات کو نہیں تو وہ ایک دن بعد وہ اپنے قول سے پھر سکتا ہے۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ دینار، اگر وہ آدم ذات عامل تیرے حصول کی خاطر عمل پڑھنے سے باز نہ آیا تو بھی فی الحال تجھے کوئی خطرہ نہیں، سوما مطمئن آواز میں بولا۔ وہ کیسے ہے سوما؟ میں نے وضاحت چاہی۔ جب کوئی آدم ذات کسی جن ذات یا جن ذاتی پر قبضے کے لیے عمل کرتا ہے اور کسی بھی سبب عمل پورا نہیں ہوتا تو دوبارہ عمل کرنے کی غرض سے اسے پورے 40 دن تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس سے پہلے دوبارہ عمل کرنے لگے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ عالم سوما مجھے بتانے لگا، اے دینار، یہ بات اتنی عام ہے کہ ہر عامل جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں 40 دن تک اس عامل آدم ذات کے شر سے محفوظ ہوں۔ میری آواز میں اداسی تھی۔ افسردہ نہ ہو اے دینار، عالم سوما نے مجھے تسلی دی۔ اس عامل کے شر سے بچنے کا ایک اور بھی راستہ ہے، لیکن ابھی تو نے میری تشویش دور نہیں کی۔ کیسی تشویش؟ میں نے وضاحت کی۔ وہی جس کا تعلق مجھے ہونے والے کشف سے ہے، سوما نے جواب دیا۔ بصرہ میں تو تجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، پھر کیا وہاں سے واپسی کے وقت کوئی؟ ہاں اے سوما، میں اسے خطرہ ہی قرار دوں گی، میں بول اٹھی۔ پھر میں نے سوما کو خالد، عمار، فائزہ اور پر اسرار بوڑھے سلیمان کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ اس بوڑھے کا چہرہ غیر انسانی سا تھا۔ اے دینار، تجھے شاید یہ بات معلوم ہو کہ بہت سے جنات آدم زادوں ہی کے درمیان مستقل طور پر انہی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، مگر ان جنات میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو اسے ان جنات کی پہچان بھی کہہ سکتی ہے۔ اس میں سے بیشتر وہ ہیں جو ذات برحق پر ایمان نہیں لائے، یعنی وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ بوڑھا سلیمان بھی مجھے ایسے ہی کافر جنات میں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو نے اس کا جو حلیہ بیان کیا یقیناً وہ غیر معمولی ہے۔ چہرے کی ہڈیوں پر کھال کا مڈا ہونا اسی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ممکن ہے عالم سوما کچھ اور بھی کہتا کہ میں نے سوال کیا، لیکن سوما، اگر وہ انسانی پیکر میں کوئی کافر جن ہی تھا تو مجھے اس کی بدبو کیوں محسوس نہ ہوئی؟ میں اس سے اتنی دور بھی نہیں تھی کہ مجھے بدبو نہ آتی۔ تو نے درست کہا دینار، نیک جنات کی خوشبو اور بد کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان کی طرح کافر جنات بھی عملیات و وظائف کرتے ہیں۔ یہ عمل رحمانی اور شیطانی دونوں کی طرح ہوتے ہیں۔ انہی عملیات کے ذریعے اہل ایمان اور کافر جنات کو کچھ ایسی پر اسرار قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو عام جنات میں نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے، اور اگر میرا شک غلط نہیں تو جسے تو نے بوڑھے سلمان کے پیکر میں دیکھا، اس نے کسی شیطانی عمل کے ذریعے اپنے وجود کی بدبو کو دبا دیا ہوتا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ مجھے یہ جو کشف ہوا اے دینار کہ تو کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے، اس کا تعلق یقیناً اسی واقعے سے ہے۔ عالم سوما نے تفصیل کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیا۔ اس سے جنات کے بارے میں مجھے کچھ نئی باتوں کا علم ہوا۔ میں نے اس کے باوجود اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کیا کہ فائزہ کے فرار کی وجہ ضرور معلوم کروں گی۔
میرے اس ارادے یا فیصلے کا تعلق مستقبل سے تھا، لیکن ابھی تو میں اپنے زمانے حال ہی سے نامطمئن تھی۔ مجھے یاد آیا کہ عالم سوما نے آدمزاد عامل کی شر سے بچنے کے لیے ایک اور راستے کا ذکر بھی کیا تھا۔ میری نظر میں سب سے زیادہ ترجیح طلب یہی مسئلہ تھا۔ 40 دن پلک چھپکتے گزر جاتے اور وہ شیطان عامل دوبارہ عمل کرنے بیٹھ جاتا۔ عالم سوما کو میں نے دوبارہ یاد دہانی کرائی تو کہنے لگا، اے دینار، تجھے اس عامل کے شر سے بچنے کی خاطر کل ہی سے ایک عمل شروع کرنا پڑے گا۔ یہ عمل بھی 40 دن کا ہے۔ وقت اور جگہ کی پابندی تجھے بھی کرنی ہوگی۔ اگر تو کامیاب رہی تو پھر اس عامل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس نے تجھے قبضے میں کرنے کے لیے دوبارہ عمل کیا بھی تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ سوما، کل ہی سے میں تیرا تجویز کردہ عمل کرنے پر راضی ہوں، میں پرجوش آواز میں بولی۔ مجھے کل کی شرائط اور الفاظ بتا۔ مجھے تجھ سے یہی توقع تھی دینار، سوما نے کہا۔ عمل کی شرائط وہی ہے جن کو آدمزاد عامل پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر تو نے اسے ناکام بنایا۔ تجھے ایک مقررہ جگہ پر نصف شب سے صبح فجر کے وقت تک 40 دن تک عمل پڑھنا ہوگا۔ اس آدمزاد عامل پر تجھے کئی طرح سے فوقیت حاصل ہوگی۔ سوما تفصیل بتانے لگا۔ میں پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے دینار کہ تیرا عمل کسی کے خلاف نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کوئی بھی تجھے عمل پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ دوسرے یہ کہ عمل کے وقت میں تجھ سے زیادہ دور نہیں رہوں گا۔ اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تو کھنڈرات کے اسی حصے میں عمل پڑھنے کے لیے کوئی جگہ دیکھ لے۔ ان کھنڈرات میں کیونکہ عرصے دراز سے ہم جنات کا قبیلہ آباد ہے، اس لیے یہ جگہ آدمزادوں کی دسترس میں نہیں۔ تو یہاں پوری طرح محفوظ رہے گی۔ عمل کے لیے جگہ مقرر کرنے سے متعلق میں نے عالم سوما کی رائے سے اتفاق کیا، پھر عمل کے الفاظ معلوم کیے۔ اے دینار، تجھے عمل کے دوران میں سورہ ناس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ سوما نے یہ کہہ کر اس قرآنی سورت کے اوصاف بیان کیے۔ مجھے سورہ ناس یاد تھی، پھر بھی سوما کو سنا دی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ اب مزید کوئی بات وضاحت طلب نہیں رہی تھی، میں اس لیے سوما کے پاس سے چلی آئی۔ وہ جگہ بابل کے کھنڈرات سے زیادہ دور نہ تھی جہاں گزشتہ رات مجھے فائزہ، خالد، عمار وغیرہ ملے تھے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ فائزہ کا انجام کیا ہوا۔ اگر استحمانی چہرے والا بوڑھا سلیمان واقعی آدمزادوں کے ساتھ انسانی پیکر میں رہنے والا کوئی کافر جن ہی تھا تو پھر یہ مشکل تھا کہ فائزہ اس کے چنگل سے بچ کر نکل جاتی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کارواں سے کیوں فرار ہوئی تھی؟ دوسرے دن بھی ان سوالات نے مجھے بے چین رکھا۔ اس آدمزادی کو میں نے دور سے دیکھا تھا، اس کے جسم کی محسوس خوشبو فاصلے کی بنا پر مجھے محسوس نہ ہو سکی۔ کچھ یہی معاملہ پورے سلیمان کے ساتھ تھا۔ سلیمان اور میرے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہونے پر بھی اس کے وجود کی خوشبو سے میں ناآشنا رہی تھی۔ عالم سوما نے اس کی وجہ مجھے بتا دی تھی۔ خالد اور عمار کے جسموں کی محسوس خوشبو البتہ میرے خاص میں محفوظ تھی۔ ان دونوں کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا میرے لیے خطرناک نہ ہوتا۔ میرے اندازے کے مطابق مذکورہ کارواں اب تک اپنی منزل پر پہنچ چکا ہوتا، کیونکہ جو واقعہ پیش آیا تھا اسے کئی پہر گزر چکے تھے۔ اس کارواں کی منزل سے بھی میں واقف تھی۔ مجھے یاد تھا کہ بوڑھے سلیمان نے بغداد کا نام لیا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ جو شہر میرے سامنے تعمیر ہوا تھا مجھے اس کی سیر کا اب تک کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ اس کی وجہ اچانک میرا دوسرے معاملات میں ملوث ہو جانا تھا جن کا تعلق بغداد سے نہیں بصرہ سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عہد کے اعتبار سے بغداد شہر انتہائی جدید اور بے حد خوبصورت تھا۔ اسے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بسایا گیا تھا۔ اس شہر کی عظمت و بزرگی کی علامت قصر خلافت تھا، جس کی حدود میں بڑے بڑے سبزہ زار تھے۔ قصر خلافت ہی سے کچھ فاصلے پر محلہ کرخ سے ملی ہوئی وہ بڑی سرائے تھی جہاں قریب و دور سے آنے والے سبھی مسافروں کو تمام بنیادی سہولتیں حاصل تھی۔ قصر خلافت کی دوسری جانب ارکان حکومت کی قیام گاہیں تھی۔ اس علاقے کو کرافہ کہا جاتا تھا۔ یہ بغداد شہر کا سب سے بڑا محلہ تھا۔ اسی محلے کے قریب دریائے دجلہ پر ایک پل تھا جس کے ذریعے شہر کے عربی حصے میں جانا ممکن تھا۔ پل کے علاوہ دریا کو عبور کرنے کے لیے چھوٹی بڑی خوبصورت کشتیاں بھی پانی میں ہچکولے کھاتی رہتی تھی۔ حکومت وقت کی طرف سے ان کشتیوں کو دریا میں چلانے کے لیے ملاح مقرر تھے۔ یہ ملاح لوگوں سے دریا عبور کرانے کا معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا تو لوگ عموماً پل کی بجائے ان کشتیوں میں بیٹھ کر ہی دریا عبور کرنے کو ترجیح دیتے۔ دریا پر آمد و رفت کی کثرت کے سبب 2 پل بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک پل خلیفہ المنصور کے قصر کے قریب تھا، دوسرا پل کچھ فاصلے پر تھا۔
قصر خلافت سے متصل پل صرف خلیفہ اور اعلیٰ ترین ارکان حکومت کے لیے محسوس تھا۔ حفاظتی نقطہ نگاہ سے وہاں شرطیں یعنی کہ محافظ سرکار مقرر تھے۔ یہ محافظ عام لوگوں کو اس پل کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، نہ پل کے اوپر سے گزر کر ادھر سے ادھر آنے جانے دیتے تھے۔ بغداد شہر دریائے دجلہ کے دونوں طرف شرقی اور غربی حصے میں آباد تھا۔ غربی حصے کی نسبت شرقی حصہ زیادہ آباد اور پرکشش تھا۔ شہر کے اسی حصے میں تصر خلافت تھا۔ اس شرقی حصے میں 17 محلے آباد تھے اور ہر محلے بجائے خود ایک شہر تھا۔ میں اس شام بغداد پہنچی تو موسم بڑا خوشگوار تھا۔ مجھے خالد اور عمار کی تلاش تھی۔ وہ دونوں مجھے دریا کے کنارے ایک آبادی باب الطاق میں ملے۔ اسی آبادی میں حضرت امام احمد بن ابو حنیفہ کا مقبرہ ہے۔ اسی سے کچھ فاصلے پر حضرت امام حنبل کا مزار مبارک ہے۔ آزمیہ سے پہلے اب ایک قدیم قبرستان پڑتا ہے۔ اس مشہور قدیم قبرستان میں حضرت معروف کرہی، بہلول دلانہ اور زبیدہ بیگم کے مزارات ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں دیگر مشہور بزرگوں کے مزارات بھی ہیں۔ اسی قبرستان سے ایک سڑک کا کاظمیہ کی طرف جاتی ہے جہاں امام کاظم کا مقبرہ ہے۔ دونوں مجھے دریا کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے مل گئے۔ ان کے ساتھ کوئی تیسرا فرد نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی، وہاں آس پاس کوئی اور نہ تھا۔ میں نے ان دونوں آدم زادوں کو اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لینے میں دیر نہ کی۔ اے خالد، مجھے بتا کہ کل رات فائزہ پر کیا گزری؟ میں نے سوال کیا۔ بوڑھے سلمان نے مجھے اور عمار کو کارواں کے پڑاؤ کی طرف واپس بھیجا اور ہم سے کہا کہ وہ خود فائزہ کو پکڑ کر لے آئے گا۔ خالد میری زیر اثر خوابناک سی آواز میں بتانے لگا اور پھر وہی ہوا۔ ہم پڑائی پر پہنچے ہی تھے کہ دیکھا بوڑھا سلیمان اپنا گھوڑا سر پر دوڑائے چلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے فائزہ کو بھی گھوڑے کی پشت پر بیٹھے دیکھا۔ ہمیں اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ ہم دونوں کو اول تو یہ توقع نہیں تھی کہ بوڑھا سلیمان فرار ہو جانے والی فائزہ کو صحرا میں تلاش کر لے گا، کیونکہ اسے فرار ہوئے کچھ وقت گزر چکا تھا۔ پھر یہ تو ہرگز امید نہیں تھی کہ تلاش میں بوڑھے سلیمان کو دقت ہی نہ لگے۔ وہ اتنی جلد فائزہ کو پکڑ کر لے آئے گا، ہمیں یقین نہ تھا۔ خالد کے اس بیان سے میرا یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ بوڑھا سلیمان لازمی طور پر کوئی آدم زاد نہیں بلکہ اس کا تعلق کافر جنات سے ہے۔ میں خالد کی بات غور سے سننے لگی۔ وہ اب کہہ رہا تھا بوڑھا سلیمان اسی وقت میر کارواں اسماعیل کی خدمت میں حاضر ہوا جو سلیمان ہی کا منتظر تھا۔ میر کارواں اسماعیل نے سلیمان کی اس کارگزاری کو سراہا، اسے انعام سے نوازا اور فائزہ کو محافظوں کی کڑی نگرانی میں دے دیا۔ یہ بیان خالد کے میر کارواں اسماعیل کس لیے فائزہ کو اپنے ساتھ بغداد لے جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میر کارواں اسماعیل کو یہ ذمہ داری عامل کوفہ عیسیٰ بن موسیٰ نے سونپی تھی کہ وہ فائزہ کو موسیٰ بن کعب کے پاس بحفاظت پہنچا دے۔ خالد نے بتایا۔ موسیٰ بن کعب کون ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ وہ قصر خلافت کے محکمہ نظارت یعنی کہ نگہبانی کا نگران اعلیٰ ہے۔ خالد نے جواب دیا۔ کیا تجھے فائزہ کے بارے میں کچھ علم ہے کہ وہ کون ہے؟ میں نے اصل موضوع پر بات کہی۔ فائزہ کی بابت مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ بوڑھا سلیمان اس بدنصیب کو کہیں سے اغوا کر کے لایا تھا، شاید نجف سے۔ خالد نے جواب دیا۔ مگر فائزہ عامل کوفہ عیسیٰ کے پاس کس طرح پہنچی کہ اس نے میر کارواں اسماعیل کے حوالے کیا؟ میرا اور عمار دونوں ہی کا آبائی شہر کوفہ ہے۔ بوڑھا سلیمان پورے کوفہ شہر میں کسی شیطان کی طرح مشہور ہے۔ اسے عامل کوفہ عیسیٰ کا دست راز سمجھا جاتا ہے۔ اہل کوفہ کو جب عامل کوفہ سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو وہ بوڑھے سلیمان کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اپنے سوالوں کے جواب میں خالد سے مجھے جو مزید باتیں پتہ چلی وہ میرے لیے نئی ہی تھی۔ دراصل عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ المسعود کا چچا تھا۔ عیسیٰ کو کوفہ کا عامل مقرر کرنے والا خلیفہ المسعود کا بھائی خلیفہ ابو العباس سفاق تھا۔ سفاق مرحوم کے عہد خلافت سے عیسیٰ ہی شہر کوفہ کا عامل چلا آتا تھا۔ کچھ دن قبل کوفہ میں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ خلیفہ المسعود انتقامی معاملات میں کچھ تبدیلیاں کرنے والا ہے۔ ان تبدیلیوں کے تحت جو عامل مرحوم خلیفہ سفاق کے عہد سے اپنے عہدوں پر فائز ہے ان سب کو ہٹا دیا جائے گا۔ سفاق ہی نے عیسیٰ کو عامل کوفہ کے علاوہ دلی عہد بھی مقرر کیا تھا۔ دارالخلافہ بغداد میں عیسیٰ کا بہترین دوست اور خیرخواہ موسیٰ بن کعب تھا۔ قصر خلافت میں ایک اہم عہدے پر ہونے کے علاوہ موسیٰ خلیفہ وقت کی نظروں میں بھی چڑھا ہوا تھا۔ اسی دوستی اور تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی خاطر عیسیٰ نے فائزہ کو بحیثیت کنیز موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔
اسی یہ مشورہ بوڑھے سلیمان نے دیا تھا کہ کوئی خوبصورت کنیز موسیٰ کی نظر کی جائے۔ کسی حسین کنیز کے انتخاب و فراہمی کی ذمہ داری عیسیٰ نے بوڑھے سلیمان پر ڈال دی۔ پھر ایک دن اہل کوفہ نے اس حسین کنیز کو عامل کوفہ کے قصر میں دیکھا۔ وہ کنیز فائزہ اتنی ہی خوبصورت ہے کہ سارے شہر میں اس کے حسن کا چرچا ہو گیا۔ بوڑھے سلیمان نے دربار عام میں فائزہ کو پیش کیا، اس لیے جو سرکاری درباری افراد اس وقت وہاں موجود تھے سبھی کی نظریں فائزہ پر پڑی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بغداد کے لیے ایک کارواں روانہ ہونے والا تھا۔ میر کارواں اسماعیل بھی اراکین سلطنت میں سے ایک اور عامل کوفہ عیسیٰ کا دوست تھا۔ عیسیٰ نے فائزہ کو بغداد میں موسیٰ کے پاس پہنچانے کی خاطر اسماعیل کی حوالی کر دیا۔ بطور احتیاط عیسیٰ نے بوڑھے سلیمان کو بھی فائزہ کے ساتھ بغداد روانہ کر دیا۔ اگر عامل کوفہ ایسا نہ کرتا تو شاید فائزہ فرار ہو جاتی۔ خالد اور عمار کو بھی بغداد آنا تھا۔ انہوں نے جب بغداد جانے والے کارواں کے بارے میں سنا تو میر کارواں اسماعیل سے ملے۔ اسماعیل نے انہیں اس شرط پر ساتھ لے چلنے کی خامی بھر لی کہ وہ کارواں کے مخالفت میں شامل ہو جائے۔ دونوں دوست روزگار کی تلاش میں کوفہ سے بغداد آئے تھے۔ محلہ باب الطاق میں خالد کا ایک عزیز رہتا تھا۔ دونوں دوست اسی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ بغداد پہنچ کر وہ کارواں سے الگ ہو گئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میر کارواں اسماعیل نے کب اس کنیز فائزہ کو موسیٰ کے حوالے کیا، لیکن انہیں یقین تھا کہ اب تک اسماعیل نے اپنا فرض ادا کر دیا ہوگا۔ مجھے ان آدم ذات سے نفرت محسوس ہوئی جو صنف نازک کو اپنی مقصد برادری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ اعظم سے سنا تھا کہ اللہ نے اپنے ہر بندے کو آزاد پیدا کیا ہے، یہ ہمیں ہیں جو اس کے بندوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ فائزہ بھی یقیناً کنیز پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے شیطان صرف ایک کافر جن ذات نے کنیز بنا دیا تھا۔ معلوم نہیں فائزہ کی کتنی مجبور و بے بس آدم زادی کو کنیز بنایا گیا ہوگا۔ یہ دکھ بھرا احساس لیے میں اس رات بغداد سے واپس بابل کے کھنڈرات پہنچی۔ اسی رات مجھے اپنی حفاظت کی خاطر سوما کا تعلیم کردہ عمل شروع کرنا تھا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے ہی میں عالم سوما کے پاس پہنچی۔ اس نے مجھے دیکھ کر دعا دی، پھر اس جگہ کے انتخاب میں میری مدد کی جہاں عمل شروع کرنا تھا۔ وہ ایک نیم شکستہ دلان تھا جس کا فرش صاف کر کے میں نے اپنی نشست بنا لی۔ دلان کے باہر دائیں جانب عالم سوما موجود تھا۔ پھر مسلسل 40 راتوں تک میں وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ وہ عمل پڑھتی رہی اور مجھے کوئی قباحت نہ ہوئی۔ عمل پورا ہونے پر عالم سوما نے مجھے مبارکباد دی اور کہا، اے دینار، اب تو اس آدم ذات عامل کی شر سے تا حیات محفوظ ہوگی۔ صرف اسی عامل کے شر سے یا ہر اس عامل کے شر سے جو مجھے اپنے قبضے میں کرنا چاہے؟ میں نے سوما سے وضاحت چاہی۔ محض اس عامل کی طرف سے تجھے نجات ملی ہے جو تیرے حصول کی خاطر دوبارہ عمل شروع کر سکتا تھا، سوما نے مجھے بتایا۔ پھر بولا، اے دینار، تو اسے بھی کم نہ جان کہ آدم زادوں کے چنگل میں ایک بار پھنس جانے کے بعد نکلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ سوما، مجھے تجھ سے ایک اور معاملے میں رہنمائی چاہیے، میں نے موقع غنیمت جان کر کہا۔ ہاں بول، تجھے کیا کہنا ہے دینار، سوما بولا۔ میں شاید تجھے پہلے بھی اپنی خواہش کا اظہار کر چکی ہوں سوما، کہ خلق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنانا چاہتی ہوں۔ اے دینار، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ جان لے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ تو نے کبھی مجھ سے دکھی اور ستم رسیدہ آدم زادوں کی مدد کرنے کو کہا تھا۔ بول، تیرے میرے درمیان کچھ ایسی بات ہوئی تھی نا؟ سوما نے آخر مجھ سے سوال کیا۔ ہاں سوما، تو نے محتاط الفاظ میں آدم زادوں کو خطرناک قرار دیتے ہوئے ان سے خط المکان دور ہی رہنے کو کہا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ آدم زاد واقعی خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے عامل حضرت جی کی صورت میں اس کا عملی تجربہ بھی ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سب آدم زاد خطرناک نہیں ہوتے۔ ان کی اکثریت مد و تعاون کی مستحق ہے۔ کیا ہم جنات ان کے کام نہیں آ سکتے؟ یقیناً کام آ سکتے ہیں دینار، عالم سوما نے اعتراف کیا۔ پھر کہنے لگا، اس کے باوجود میں کسی جن ذات یا جن زادی کے اس کام کو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہی قرار دوں گا، تجھے میں اب ایسا کرنے کی نصیحت کروں گا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن آنے والے دنوں میں سوما سے میری گفتگو کا یہی موضوع رہا۔ میں اس عرصے میں بصرہ کے ناصر کی طرف سے بھی غافل نہ رہی۔ قضائے الہی سے اس کا لالچی چچا غفار دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ لیلا بہرحال ناصر کی بیوی تھی، ناصر نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ غفار کی موت کے بعد بھی لیلا کو ناصر نے اپنے گھر میں نہ رکھا، البتہ اس کے اخراجات اٹھانے سے گریز نہ کیا۔ میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ سوما میری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ مجھے اس کی وجہ بھی معلوم تھی۔
اسے میری طرف سے یہ اندیشہ تھا کہ میں آدم زادوں کے دکھ بانٹنے کی غرض سے کہیں خود کوئی دکھ نہ پال بیٹھوں، ہرچند کہ میں نے ابھی اس سمت میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا، مگر سوما میری جانب سے محتاط و چوکنے ہوا۔ کافی غور و فکر کے بعد میں نے اس سلسلے میں ایک روز پہلا قدم اٹھا ہی لیا۔ میں اپنے قبیلے کے سب سے بڑے طبیب خامہ بن ہیم سے ملی۔ بوڑھے خامہ کی عمر کم سے کم بھی 2000 سال ضرور ہوگی۔ اس کے باوجود وہ بڑا خوش مزاج خفت گفتار تھا۔ وہ میری بات سن کر خس پڑا اور کہنے لگا، اے سردار اعظم کی بیٹی دینار، تو علم طب میں مہارت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیا سبب ہوا جو تو اس طرف مائل ہوئی؟ کسی جن زادی کو آج تک میں نے طبابت کرتے نہ دیکھا۔ اے میرے باپ کے دوست خامہ، کیا ضروری ہے کہ صرف جنزاد ہی طیب ہوں اور کوئی جنزادی اس میں کامل نہ ہو؟ میں نے بے جھجک کہا، تیرا کہنا ٹھیک ہے دینار، اگر علم طب آسان نہیں کسی جنزادی کو اس میں ماہر بنانے کی بابت، تو خیر میں نے سوچا بھی نہیں، البتہ کوشش ضرور کی کہ کوئی جنزاد میری بابت کر سکے۔ میرا عقیدہ ہے کہ کسی بھی علم کی ترویج اشاعت نیکی ہے۔ خامہ کہنے لگا، کئی 100 برس کی تلاش و کاوش کے بعد ایک ہی نوجوان جنزاد عارض میری توقعات پر پورا اترا ہے۔ وہ تیری ہی عمر کا لڑکا ہے اور بڑی لگن کے ساتھ علم طب حاصل کر رہا ہے۔ طبیب خامہ، تو میری محنت اور لگن میں بھی کمی نہ پائے گا، میں نے یقین دہانی کرائی۔ خامہ نے مجھے آئندہ روز صبح سے اپنے مطبع میں آنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے اندر یہ سوال ابھرا تھا، اے دینار، کیا تو دکھی آدم زادوں کے کام نہیں آ سکتی؟ میں اسی سوال کا عملی جواب دینے کی تیاری شروع کر رہی تھی۔ اس کا پہلا مرحلہ علم طب کا حصول تھا اور دوسرا مرحلہ عملیات و وظائف سے آگاہی تھا۔ ان دونوں علوم کے لیے میں پہلے ہی طبیب خامہ اور عالم سوما کا انتخاب کر چکی تھی۔ ان علوم میں کامل ہو کر ہی میں آدم زادوں کے درمیان جانے کی آرزو مند تھی کہ ان کے دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ میں نے عالم سوما سے غلط نہیں کہا تھا کہ میرا مقصد خلقی خدا کی خدمت ہے۔ جنات بھی کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے اس لیے مجھے ان کی مدد سے بھی آر نہیں تھی، مگر یہ واقعہ ہے کہ میں نے جنات کے مقابلے میں آدم زادوں کو مدد تعاون کا بڑا مستحق پایا۔ مطلوبہ علوم میں مہارت کے بعد میں شہر بغداد میں سکونت اختیار کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن جب طبیب خامہ کے مطب میں میری ملاقات جنزاد عارض سے ہوئی تو مجھے پہلی بار زندگی کے فطری تقاضوں کی تکمیل کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اب تک میں ادھوری تھی اور عارض سے مل کر پوری ہو گئی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے عارض سے اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ آدم زادوں سے چھیڑ چھاڑ اور شوخیاں اپنی جگہ، مگر عارض ہی میری پہلی محبت ثابت ہوا۔ طبیب خامہ اور عارض کی کوشش کے نتیجے میں مجھے علم طب پر عبور حاصل ہو گیا۔ اس دوران میں وقت کتنی تیزی سے آگے بڑھ چکا ہے مجھے احساس نہ ہوا۔ تاریخ نے کیا نئی کروٹ لی، میرے نزدیک اس کا مختصر بیان بھی ضروری ہے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر عبداللہ المسعود، جس نے شہر بغداد کا سنگ بنیاد رکھا، وہ انتقال کر چکا تھا۔ اس نے 22 سال حکومت کی اور 136 میں خلیفہ بنا تھا۔ مرحوم خلیفہ ابو العباس صفا کیونکہ اپنے بھائی المنصور کا ولی عہد اپنے چچا عیسیٰ بن موسیٰ کو مقرر کر چکا تھا، سو اصولاً اسی کو المنصور کے بعد خلیفہ بننا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ خلیفہ المنصور کا بیٹا محمد بن عبداللہ المہدی جب بڑا ہوا تو المنصور نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ کی ولی عہدی پر المہدی کو مقرر کیا جائے۔ دستور یہ تھا کہ بنظر تقریم جب عیسیٰ بغداد آتا تو ہمیشہ خلیفہ المنصور کے دائیں جانب بیٹھتا اور المہدی بائیں جانب۔ ایک دن المنصور نے عیسیٰ سے المہدی کی ولی عہدی کے متعلق کچھ گفتگو کی۔ اس پر عیسیٰ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میری ولی عہدی کی بیعت سے بغاوت کیوں کر ممکن ہے؟ اس میں میری اور سارے مسلمانوں کی گردنیں پھنسی ہیں۔ میں اس عہد سے انحراف کو منظور نہ کروں گا۔ خلیفہ المنصور کو اپنے چچا عیسیٰ کا انکار ناگوار گزرا۔ اس دن کے بعد سے خلیفہ نے حکم دیا کہ جب عیسیٰ دارالخلافہ بغداد میں آئے تو اسے المہدی سے پہلے دربار میں حاضر نہ ہونے دیا جائے۔ حکم کے مطابق عیسیٰ سے پہلے المہدی کو دربار خلافت میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ جب المہدی اپنے باپ المنصور کے دائیں جانب آ کر بیٹھ جاتا تو عیسیٰ کو دربار میں آنے دیا جاتا۔ ایک مدت تک المنصور عیسیٰ سے قبیدہ خاطر رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ نے اسے عامل کوفہ بھی نہ رہنے دیا۔ عیسیٰ اس وقت بقا میں ہی تھا کہ بغداد سے مرحوم خلیفہ المنصور کی لاش وہاں پہنچی، جو تعزیتی شامیانہ لگایا گیا۔
اس کی چوبو کے پاس موسیٰ بن المہدی کھڑا تھا اور دوسری جانب قاسم بن المنصور۔ ذرا دیر گزری تھی کہ شامیانے میں ماتم گساروں کی جگہ نہ رہی۔ خلیفہ المنصور کے جنازے کو مکہ لانے والوں میں اس کا خادم ابو الجفر بھی تھا۔ وہ خادم خاص اپنی قبا پھاڑے، سر پر مٹی ڈالے، والمومنین کہتا ہوا نکلا۔ قاسم نے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ربی ایک کاغذ ہاتھ میں لیے باہر آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے پڑھنے لگا۔ بسم اللہ کے بعد لکھا تھا، از بندہ خدا المنصور امیر المومنین، یہ جانے پسماندان بنی ہاشم و خواہ خوان، ماں بعد میں نے یہ عہد نامہ تحریر کیا ہے اور میں زندہ ہوں دنیا کے دنوں میں سے آخری دن، میں آخرت کے دنوں میں سے پہلے دن، میرا تم کو سلام پہنچے۔ میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم کو فتنے میں نہ ڈالے اور تم فرقوں میں بڑھ کر منتشر نہ ہو جاؤ اور نہ تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے۔ اس کے بعد خلیفہ مرحوم نے لوگوں کو المہدی کے حق میں نصیحت کی اور انہیں افائے عہد پر آمادہ کیا۔ ربی نے عہد نامہ تمام کر کے حسن بن زید کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اٹھو بیعت کرو۔ حسن بن زید نے اٹھ کر موسیٰ المہدی کے ہاتھ پر نئے خلیفہ عبداللہ المہدی کی خلافت تسلیم کرنے کے لیے بیعت کی۔ بعد میں حسین یکے بعد دیگرے بیعت کرتے گئے۔ پھر بنو ہاشم بلائے گئے۔ اس وقت المنصور اپنے کفن میں لپٹا پڑا تھا، اس کا سر کھلا ہوا تھا۔ جس وقت لوگ نئے خلیفے کی بیعت کر رہے تھے، المنصور کا چچا سابق عامل کوفہ اور نامزدلی عہد عیسیٰ بن موسیٰ اپنے یہی خواہوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے بیعت سے انکار کیا۔ اس انکار کے ساتھ ہی دونوں طرف سے تلواریں کھینچ گئی۔ علی بن عیسیٰ بن سامان تیز اور بلند آواز میں بولا، اے عیسیٰ، اگر تو بیعت نہ کرے گا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ نئے خلیفہ المہدی کی حاشیہ برادروں کی طرف سے یہ گویا کھلا اعلانی جنگ تھا۔ تعزیتی شامیانے میں سناٹا چھا گیا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ اقتدار کی خاطر کس طرح آدم ذات ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ خلیفہ المنصور کا چچا اور سابق عامل کوفہ عیسیٰ ہی تھا، جس نے اپنے عہدے پر قائم رہنے کی خاطر بطور رشوت محکمہ نظارت کے نگران اعلیٰ موسیٰ بن کعب کو ایک حسین کنیز فاطمہ بھیجی تھی۔ اس کے باوجود بھی بات بنی نہیں اور آخرکار عیسیٰ کو کوفہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑا۔ عیسیٰ بن موسیٰ کو خلیفہ العباس صفاح نے ولی عہد مقرر کیا، مگر المنصور نے اس پر عمل نہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے المہدی کو ولی عہد بنایا۔ عیسیٰ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب اپنا حق تسلیم کرا سکے۔ یہ موقع اس کی دانت میں اب آ گیا تھا۔ خلیفہ المنصور کے بعد اسی کو نیا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ کو المنصور کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے اپنے یہی خواہوں کو جمع کیا۔ اسے علم تھا کہ خلیفہ المنصور کے بعد المہدی کی بیعت لی جائے گی۔ اس نے اپنے سبھی ساتھیوں کو مخاطب کیا، تمہیں معلوم ہے اور میں بھی اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ خلیفہ المنصور کے بھائی ابو العباس صفاح نے مجھے کو المنصور کا ولی عہد مقرر کیا تھا، تو کیا اب مجھے اپنے اس حق کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی، ہم تمہارے ساتھ ہیں اے عیسیٰ۔ اس کے بعد عیسیٰ پوری تیاری کے ساتھ تعزیتی شامیانے پہنچا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ خلیفہ المنصور کا آزاد کردہ غلام ربی پہلے سے ہی ہوشیار ہوگا۔ جب عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو اسی وقت اسے اور اس کے حمایتوں کو نرغے میں لے لیا گیا۔ پھر نئے خلیفہ کے لیے بیعت شروع ہوئی اور عیسیٰ کے انکار پر دونوں طرف سے تلواریں کھینچ گئی تو سناٹا چھا گیا۔ عیسیٰ کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب اسے حقیقتی حال کا پتہ چلا کہ وہ گھیرا جا چکا ہے۔ اس نے ایک دنیا دیکھی تھی اور جانتا تھا کہ ذرا سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نے فوراً موسیٰ بن المہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تکمیل بیعت کے بعد خلیفہ المنصور کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مکہ شہر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر المنصور کی تدفین عمل میں آئی۔ جب یہ خبر نئے خلیفہ المہدی کے پاس پہنچی تو اہل بغداد نے بھی حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ یہ واقعہ 158 کا ہے کہ جب خلیفہ المنصور بغداد سے بغرض حج روانہ ہوا، المنصور نے رخصتی سے پہلے المہدی کو مخاطب کیا۔ المہدی کو اپنے باپ کی روانگی کا علم تھا، اس لیے فوراً حاضر خدمت ہوا۔ المنصور نے اسے جو وصیت کی وہ یہ تھی، عزیز من، میں نے کوئی ایسا امر نہیں باقی چھوڑا مگر یہ کہ میں نے اس میں تم سے سبقت نہ کی ہو۔ میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، گو میرا ایمان یہ ہے کہ میں ان میں سے تم ایک کی بھی تکمیل نہ کرو گے۔ المنصور کے پاس ایک صندوقچہ تھا جس میں اس کے علوم کے دفاتر رہا کرتے۔
یہ صندوقچہ ہمیشہ مقفل رہتا، سوائے المنصور کے کوئی شخص اس کو نہیں کھولتا۔ المنصور نے اس صندوقچے کی طرف اشارہ کر کے المہدی سے کہا، دیکھو اس صندوقچے کی کامل حفاظت کرنا، اس میں تمہارے آباء و اجداد کے علوم ہیں، اگر تم کسی امر کا خطرہ پیش محسوس کرو تو تم دفتر کبیر کو دیکھنا، اگر ان میں بھی تم اپنا مقصود نہ پاؤ تو مجموعہ صغیر دیکھنا، اس میں ضرور تم جو چاہو گے پاؤ گے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اس کی تعمیر نہیں کرو گے، اور دیکھو اس شہر یعنی بغداد کی پوری حفاظت کرنا، خبردار کبھی اس کی حیثیت تبدیل نہ کرنا، یہاں سے دارالخلافہ کہیں اور لے نہ جانا۔ میں نے یہاں اس قدر مال جمع کیا ہے کہ اگر 10 برس تک خراج کا ایک خبہ وصول نہ ہو تو بھی یہ لشکریوں کے لیے روزنئے مصارف، خاندان والوں کے خرچ اور روانگی فوج کے لیے کافی ہوگا۔ تم ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہنا، کیونکہ جب خزانہ معمور ہوگا تو تم دشمنوں پر غالب رہو گے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کی تعمیل نہ کرو گے۔ خلیفہ المنصور کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بغداد کے کوچہ بازار میں پہلی جیسی چہل پہل اور رونق لوٹ آئی۔ میں اسی رونق کا نظارہ کر کے ایک شام عارض کے ساتھ بابل کے کھنڈرات کی طرف آ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اب انسانی پیکر اختیار کر کے بغداد ہی میں رہنے لگوں۔ عارض کو بھی میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ بغداد میں اپنی سکونت کے لیے ہمیں شہر کا غربی حصہ پسند آیا، مگر ابھی مستعد مرحلے باقی تھے۔ ہماری منزل قریب آنے والی تھی کہ عارض نے مجھے مخاطب کیا، اے دینار، تو نے اب علم طب پر عبور حاصل کر لیا، تیری جو مرضی تھی وہ پوری ہو گئی، بول بول اب کیا ارادہ ہے۔ آخری الفاظ اس نے مانحص لہجے میں ادا کیے۔ اب میں اس کی بات سمجھ گئی، پہلے بھی وہ اس طرح کے اشارے کر چکا تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لے۔ میں اسے اپنا مقصد حیات بیان کر چکی تھی، اس لیے بولی، تو جانتا ہے عارض کہ مجھے محض علم طب ہی نہیں سیکھنا تھا، کیا تو عملیات کو بھول گیا؟ مگر اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے دینار کہ ہم ایک دوسرے سے جدا رہیں۔ عارض کہنے لگا، ہم ساتھ ہی تو ہیں، کب جدا ہیں؟ میں نے بات بنا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں بول اٹھی، اور ہاں اے عارض، اب ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں نے عالم سوما سے بات کر لی ہے، آج رات اس نے ہمیں بعد نماز عشاء بلایا ہے۔ میری کسی بات سے انکار کرنا عارض نے جیسے سیکھا ہی نہ تھا۔ عشق میں وہ مکمل سپردگی کا قائل تھا۔ میری مرضی کے خلاف وہ کبھی کچھ نہ کرتا، اور میں اسے جو کہتی مان لیتا۔ میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی۔ اس رات بھی عارض میرے ساتھ سوما کے پاس چلنے کے لیے تیار تھا۔ ہم مقررہ وقت پر سوما کے پاس پہنچ گئے۔ سوما ہمیں دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات تک میں نے تمہاری تعلیم کا وقت رکھا ہے، آج رات میں تم کو تمہاری ہی تاریخ بیان کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، مجھے خبر ہے اے دینار کہ تو عملیات و وظائف سیکھنا چاہتی ہے کہ تو خلق خدا کی خدمت کر سکے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تمام عملیات کی بنیاد علم ہے، اور علم کا مطلب جاننا ہے۔ اس کے بغیر عملیات و وظائف کی تعلیم سے بے سود ثابت ہوگی۔ مجھے تو راضی ہونا ہی تھا، عارض نے بھی خامی بھر لی۔ تو سنو، یہ جنات کی تاریخ بھی ہے، اور اس زمین کی تاریخ بھی کہ جس پر ہم آدم زادوں سے پہلے آباد ہیں۔ میں اور عارض پوری توجہ سے سوما کا بیان سننے لگے۔ زمین سنسان اور ویران تھی، یہاں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، پھر روشنی تحلیق کی گئی اور اندھیرے کو اس سے جدا کر دیا گیا۔ یوں دن اور رات پورے ہوئے، شام اور صبح ہوئی۔ اس کے بعد فضا کے نیچے کا پانی فضا کے اوپر والے پانی سے الگ کیا گیا، اور خلاق نے فضا کو آسمان کہا۔ آسمان کے نیچے کا پانی خالق کے حکم سے ایک جگہ جمع ہوا، اور اس طرح خشکی نظر آنے لگی۔ خشکی کو زمین کہا گیا، اور جو پانی جمع ہوا اسے سمندر زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کی خاطر نیز تحلیق کیے گئے۔ ان میں سے ایک نیز اکبر تھا کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیز اصغر کے رات پر حکم کرے۔ پھر اسی زمین پر جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے ایک مخلوق جن پیدا کی گئی۔ ابو الجن کا نام تار زونج تھا، اس کا لقب جان بھی بتایا جاتا ہے۔ جب زمین پر تار نوش کی اولاد بکثرت پیدا ہوئی تو خدا نے اس کے لیے شریعت بھیجی۔ ابو الجن تارنوش اور اس کی اولاد نے احکام شریعت قبول کیے۔ اولاد تارنوش 36,000 سال پابند شریعت رہی، اور یوں ایک دور ثوابت اپنی تکمیل کو پہنچا، مگر پھر وہ گناہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے اور سزا و عذاب ٹھہرے۔
ان میں جو راہ راست پر قائم تھے عذاب الہی سے بچے رہے۔ انہی میں سے ایک الیالش تھا جسے جنات کا ولی بنایا گیا اور نئی شریعت عطا کی گئی۔ جب دوسرا دور ثوابت گزر گیا تو جنات نے ایک بار پھر نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، سو یوں ان پر فنا کا عذاب بھیجا گیا، مگر اس عذاب فنا سے اطاعت گزار بچے رہے۔ ان کا حاکم سلیقہ کو بنایا گیا۔ تیسرے دور ثوابت کے بعد ان میں پھر سرکشی پھیلی اور عذاب الہی نازل ہوا۔ اس پر زندہ بچانے والوں میں سے خاموش حاکم مقرر ہوا جو فضل و دانش کے زیور سے آراستہ تھا۔ عالم سوما کا بیان بلا شبہ بڑا پرمغز اور لمبا تھا۔ میں اور عارج بڑی محفیت کے عالم میں سب کچھ سنتے رہے۔ سوما نے جیسے ہمیں کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا۔ اس نے ہم سے سوالات کرنے کو کہا اور بولا، سوال ہی سے علم کے راستے کھلتے ہیں۔ میں نے اسے کئی سوالات کیے اور تسلی بخش جواب پائے۔ میری دیکھا دیکھی عارج کا بھی حوصلہ بڑھا اور وہ بھی گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ اسی میں وقت گزرا اور آدھی رات ہوئی، ہم صبح کے پاس سے اٹھ آئے۔ دوسرے دن میں نے ماں سے بغداد میں سکونت کے متعلق بات کی۔ ماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور بولی، اے دینار، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو آدم زادوں کے درمیان رہنے لگتی ہے۔ لگتا ہے تیرے باپ اور اس کے دوستوں نے تجھے بگاڑ دیا ہے۔ ایسی بات نہیں اے میری ماں، میں نے اسے سمجھایا۔ نہ مجھے کسی نے بگاڑا ہے نہ میں خود بگڑی ہوں۔ طبیب خامہ اور عالم سوما دونوں ہی قابل عزت ہیں۔ تو پھر تجھے بگاڑنے والا وہ عارج ہوگا جس کے ساتھ تو اکثر سیر سپاٹی کرتی پھرتی ہے۔ میری ماں سہلوہ اس بات پر بضد تھی کہ میں بگڑ گئی ہوں۔ میری مرضی یہ تھی کہ اپنے والدین کی اجازت سے بغداد چلی جاؤں۔ اس طرح وہ رنجیدہ نہ ہوتے۔ میرے پیش نظر کیونکہ ایک نیک مقصد تھا اور نیکی خود ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عالم سوما نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دے گا۔ اس نے میرے باپ احمد سے بات کرنے کو کہا۔ بیٹیاں آدم زادوں کی ہوں یا جنات کی، باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ یہی صورت میرے ساتھ تھی۔ چند روز بعد ہی میرے باپ اعظم نے خلوت میں مجھ سے بات کی۔ کیا وہ بات سچ ہے جو مجھے سوما سے معلوم ہوئی؟ اے دینار، میں نے اقرار کیا۔ اگر تیرا مقصد نیکی ہے، خیر ہے، جیسے کہ مجھے بتایا گیا، تو میں تجھے ہرگز نہیں روکوں گا۔ لیکن اے دینار، تجھے نصیحت ضرور کروں گا کہ اپنی جان کی پرواہ کرنا، اسے بلا ضرورت خطرے میں مت ڈالنا۔ اللہ نے ہر حال میں جان کو حفاظت کا حکم دیا ہے۔ میرے باپ اعظم نے کہا۔ وہ دن میرے لیے انتہائی خوشی کا تھا اور خوشی کے وقت کوئی اپنا ہی یاد آتا ہے۔ مجھے عارج تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت عارج کہاں ملے گا۔ وہ طبیب خامہ کے مکتب سے نکل رہا تھا۔ عارج کو میں نے صحرا کی طرف چلنے کی دعوت دی اور ہم دونوں پرواز کرتے ہوئے دور نکل گئے۔ صحرا کی شام کا اپنا ایک انگ حسین ہوتا ہے جو میں نے اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ وہاں میرے اور عارج کے علاوہ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ہم ایک نیلے کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ صحرا میں ریت کے ایسے ٹیلے روز بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اے دینار، آج تو بڑی خوش نظر آتی ہے، کیا بات ہے؟ عارج نے پوچھ ہی لیا۔ میرے بابا نے مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے عارج کو بتایا، ہم اسی علاقے میں رہیں گے جو پچھلے دنوں دیکھ کر آئے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے اے دینار، لیکن پہلے تو تیرا ارادہ کچھ اور تھا۔ عارج بولا، جہاں تک مجھے یاد ہے تو نے کہا تھا کہ علم طب اور عملیات و وظائف میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی شہر بغداد میں رہیں گے۔ ابھی تو عالم سوما کی تعلیم جاری ہے۔ عارج، پہلی بات تو یہ کہ ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ میں نے کہا، جہاں تک عملیات کا تعلق ہے تو اس کے حصول سے ہمیں کون روک رہا ہے؟ مقررہ وقت پر ہم سوما کے پاس آیا کریں گے۔ تجھے سچ بتاؤں عارج کہ کھنڈرات میں رہتے رہتے اب میرا جی ادب گیا ہے، لیکن میں نے بھی تو ابھی طیب خامہ سے کچھ نہیں کہا۔ عارج فکر مند سا نظر آنے لگا۔ تو اب کہہ دو، میں بولی۔ ہاں، کہنا تو پڑے گا۔ عارج کا لہجہ خود کلامی کا سا تھا۔ اس وقت مجھے طیب خامہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے برسوں پہلے عارج کے بارے میں مجھ سے کہے تھے۔ کئی سو برس کی تلاش و کاوش کے بعد ایک ہی نوجوان جن ذات عارج میری توقعات پر پورا اترا ہے، وہ بڑی لگن کے ساتھ علم طب حاصل کر رہا ہے۔ میں اب اسی عارج کو اپنے ساتھ بغداد لے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بوڑھے طیب خامہ کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو اسے دکھ ہوگا۔ میں نے اسی سبب عارج کی دل جوئی کے لیے کہا، اگر تو کہے تو میں طبیب خامہ سے بات کروں۔ نہیں دینار، اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کوئی موقع دے کر اسے بتا دوں گا۔ عارج نے کہا، لیکن اس میں اب دیر مت کرنا خارج۔ میں نے اسے تاکید کی۔
आरिज से मेरा इतना ही कहना काफी था। अगले ही दिन आरिज ने मुझे खुशखबरी सुनाई। तबीब खामा को उसने राजी किया, उसकी बड़ी वजह मैं थी। मैंने भी कई बरस उसकी खिदमत में गुजारे थे। अब कोई बात बगदाद जाने और वहां बसने में माने नहीं रही थी। आरिज को साथ लेकर दोपहर होने से कुछ पहले ही मैं बगदाद पहुंची। गरबी हिस्से के उस मोहल्ले का नाम खरीबिया था जिसमें हम ठहरे थे। वो बड़ा पुरसुकून इलाका था। जो मकान मुझे पसंद आया उसके करीब ही एक बाग था। शहर के उस हिस्से में बागात और नहलसान की बहुतात थी। यहीं से हर किस्म का मेवा शहर के मशरकी हिस्से में जाता। वो मकान पसंद आने की दीगर वजह में एक बड़ी वजह यह थी कि उसे मैंने खाली पाया। यूं तो जिन्नात के लिए आदमजादू से कोई मकान खाली कराना ऐसा मुश्किल काम नहीं, लेकिन मैं यहाँ आदमजादू को तंग करने नहीं आई थी। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं था कि इस वसीओ अरीज मकान का मालिक कौन है। बागों से गुजरकर अब हम मतलूबा मकान तक पहुंच गए। ए आरिज, अब हमें इंसानी पैकर में आ जाना चाहिए। मैंने आरिज को मुखातिब किया। जल्दी न कर ए दिनार, आरिज ने मशवरा दिया। पहले मकान तो मिल जाए रहने को। ये तो ठीक कहता है। मैंने उसे इत्फाक किया। चल पता लगाते हैं कि ये मकान किसका है। क्या खबर वो आदमजाद हमारे हाथ इस मकान को फरोख्त करे ना करे। देख आरिज, बहुत ज्यादा नेक और पारसा बनने से भी काम नहीं चलेगा। मैं बोली, जरूरत पड़ने पर हमें थोड़ी बहुत तो जोर जबरदस्ती करना पड़ेगी। तू जान, तेरा ही कहना था कि हम यहाँ आदमजादू की मदद करने आए हैं, मगर सिर्फ इनकी जो मदद के वाकई मुस्तहिक हो। मैं बोल उठी, मकसद के हसूल का तयन तो आसान है, लेकिन इसके लिए एक जरिया इख्तियार किया जाए, यही दरअसल मुश्किल होता है। ए आरिज, तुझे क्योंकि आदमजादू से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा इसलिए इन्हें भोला समझ रहा है। अब तो वास्ता पढ़ना ही है दिनार, फिक्र न कर, तू मुझे गाफिल न पाएगी। आरिज ने कहा। मालूम नहीं आरिज, इस मोहल्ले का नाम खरबिया किसने और क्यों रखा। मैंने मौजू गुफ्तगू बदला। बज़ाहिर तो यहाँ रस्म बेकार के आसार नजर नहीं आते। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ी। सामने से मुझे एक आदमजाद आता दिखाई दिया। उसे मैंने अपने जेरे असर लेने में देर न की। वो मकान मूसा बिन काब की मलकियत है। आदमजाद ने मेरे सवाल का जवाब दिया। पीछे जो सेब का बाग है वो भी इसी का है। मूसा बिन काब मेरे वजूद में छनाका हुआ। उसी के साथ मैंने उस आदमजाद को अपने असर से आजाद किया। वो सर झटक कर आगे बढ़ा। हरचंद की कभी इस आदमजाद मूसा से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर मैं इसका नाम जानती थी। ये वही था जिसे आमिल कूफा और वली अहद सल्तनत ईसा ने कनीज भेजी थी। मैं अपनी सरगुज़िश्त में इसका जिक्र कर चुकी हूँ। आरिज क्योंकि इससे वाकिफ नहीं था इसलिए पूछने लगा, कौन है ये दिनार कि जिसका नाम सुनकर तू गुमसुम हो गई। मूसा बिन काब खलीफा अल मंसूर के महकमा नजारत का निगराने आला था। मैंने बताया। तवक्को है कि नए खलीफा अल मेहदी ने भी इसे इसी अहदे पर रखा होगा। आदमजादों में वफादार भी होते हैं। अगर किसी हुक्मरान के साथ वफादारों का टोला ना हो तो वो बेअसर होकर रह जाए। फिर मैंने आरिज को मूसा के बारे में बकिया तफसील से आगाह किया। इस तफसील में हसीनो मजबूर कनीज फायजा का भी जिक्र था। उसे उस बूढ़े ने अगवा किया था। तो फिर अब तेरा क्या इरादा है ए दिनार, आरिज ने सवाल किया। उसे चलकर ढूंढते हैं, वो मशहूर आदमी है, जल्द मिल जाएगा। मैंने जवाब दिया। बगदाद का सबसे बड़ा मोहल्ला कराका है। अरकाने हुकूमत की क्याम गाहें वही हैं। मूसा भी हमें वही मिलेगा, किसी बड़े और आलीशान मकान में। तुझे तो दिनार इस शहर के बारे में सब कुछ मालूम है। आरिज ने मेरी तारीफ की। गली मुहल्लों तक की खबर है। नहीं आरिज, मैं बोली, अभी तो इब्तदा है। दरअसल बगदाद की बुनियाद ही मेरे सामने रखी गई, इसलिए थोड़ी बहुत खबर है, वरना तो अभी मैंने कसरे खिलाफत भी नहीं देखा। सुना जरूर है कि अंदर से बहुत खूबसूरत और वसीओ अरीज है। अब यहाँ आ ही गए हैं तो कसरे खिलाफत भी देख लेंगे। आरिज के लहजे में इश्तियाक महसूस हुआ। एक बात अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी आरिज, मैंने कहा, ये आदमजाद इतने बड़े बड़े और आलिशान मकानों में क्यों रहते हैं। खलीफा हो या कोई गरीब आदमजाद, सोएगा तो वो एक ही जगह। पूरे कसर या महल में हर जगह तो नहीं सो सकता। यही मामला पोशाक का है। मकसद तन ढांपना है। वो अतलसो रेशम हो के मामूली कपड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है। पेट पर खुराक एक आम आदमी और खलीफा वक्त दोनों ही को चाहिए। क्या कोई अपनी खुराक से ज्यादा खा सकता है? जाहिर है कि नहीं। फिर ये आदमजाद एक दूसरे के निवाले क्यों छीनते हैं? हाँ दिनार, ये सारे सवाल तो यकीनन सोचने के हैं। आरिज बोला। अच्छा अब चलना, देर हो रही है।
میں نے وہاں سے عارج کے ساتھ پرواز کی اور بغداد کے محلے فراقہ پہنچ گئی۔ اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ خوشی بہرحال تھی کہ یہ شہر مسلمانوں کا دارالحکومت ہے۔ موسیٰ بن کعب کا مکان تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دشواری نہ ہوئی، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک دربار خلافت سے نہیں لوٹا۔ قصر خلافت کی عظیم الشان عمارت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسی عمارت کے بغداد شہر کے تقریباً چوتھائی حصے کو گھیر رکھا تھا۔ آدم زادوں کو وہاں آتے جاتے میں نے اس طرح دیکھا جیسے وہ اپنے سائے سے بھی بدکے ہوں۔ یقیناً یہ اس قصر خلافت کا رعب و دبدبہ تھا۔ جان کی امان کسے عزیز نہ ہوتی۔ اسی قصر میں خلیفہ محمد بن عبداللہ المہدی رہتا تھا۔ اس کے باپ خلیفہ ابو جعفر عبداللہ المنصور کو میں بہت پہلے سابق دارالخلافہ انبار میں دیکھ چکی تھی۔ وقت بھی مسلمانوں کا تھا اور تخت و بخت بھی۔ بغداد آ کر ان کی شکوہ عظمت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اپنے عہد کی یہ سب سے بڑی سلطنت تھی۔ قصر خلافت کی دیواروں، ستونوں، صحرابوں، طاقوں اور وسیع راہداروں کی عظمت زبان حال سے جیسے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے خاموشی کی وہ زبان سنی اور عارج کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ہم دربار میں پہنچے تو ایک پایہ زنجیر قیدی کو خلیفہ المہدی کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ ملی صورت خلیفہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اپنی مسند پر اس طرح بیٹھا تھا جس طرح اسے اپنے سامنے رکھے ہوئے آدمزاد بونے لگ رہے ہوں۔ اس کی عمر 30 برس کے قریب لگتی تھی۔ قیدی حسن بن ابراہیم کو سخت پہرے اور نگرانی میں بغداد سے موصل بھیج دیا جائے۔ خلیفہ المہدی کی آواز سنائی دی اور میں چونک اٹھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ المنصور بول رہا ہو۔ المہدی کی آواز، گونجدار آواز، اپنے باپ سے بڑی ملتی تھی۔ ہم موسیٰ بن کعب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر المہدی قیدی حسن بن ابراہیم کو مخاطب ہوا، یہی اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اے امیر المومنین، میں اپنی صفائی قاضی الاصا کی عدالت میں پیش کر چکا ہوں، قیدی حسن نے کہا۔ اس لمحے وہ مجھے مظلوم دکھائی دیا۔ تو کیا تم پر یہ الزام غلط ہے کہ اپنی رہائی کے لیے قید خانے تک سرنگ کھدوائی؟ خلیفہ المہدی باروب آواز میں بولا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ میں نے یہ کوشش کی۔ میری نظر میں یہ حق ہر آزاد بندے کو حاصل ہے کہ وہ… خلیفہ المہدی نے قیدی کی بات پوری نہ ہونے دی اور کہا، بس تم نے اپنے جرم کا اقرار کیا، ہمیں کچھ اور نہیں سننا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب میری نظر موسیٰ بن کعب پر پڑی۔ وہ دو درباریوں کی ایک صف سے نکلا اور خلیفہ المہدی کی مسند کے سامنے پہنچ کر پست آواز میں کہنے لگا، غلام موسیٰ بن کعب کو اجازت ہو کہ وہ قیدی کو امیر المومنین کے حکم پر موصل لے جانے کا بندوبست کرے۔ اجازت ہے۔ موسیٰ بن کعب کے سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے قیدی کو نرغے میں لے لیا۔ میں قیدی کی طرف متوجہ تھی کہ ایک آدمزاد نے بلند آواز میں اعلان کیا، امیر المومنین کے حکم پر دربار برخاست کیا جاتا ہے۔ عارج اور میں نے یہ سب کاروائی خاموشی سے دیکھی اور بیچ میں کچھ نہ بولے۔ خلیفہ المہدی اپنی مسند سے اٹھا تو اس کے محافظ دستے کے سپاہی ان پردوں کے پیچھے سے نکل آئے جو دائیں بائیں نظر آ رہے تھے۔ میں انہیں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اے دینار، موسیٰ تو اس قیدی کو لے کر موصل جا رہا ہے۔ عارج مجھ سے کہنے لگا، میرا خیال ہے اے عارج کہ فوری طور پر موسیٰ وہاں نہ جا سکے۔ میں بولی، ہم نے اس کا گھر تو دیکھ لیا ہے، ادھر چلتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ دینار کہ تو اس کنیز فائزہ کا حال معلوم کرنا چاہتی ہے۔ عارج نے کہا، مگر یہ نہ بھولو کہ بوڑھا کافر بھی کہیں آس پاس رہتا ہے۔ عارج کا اشارہ استحوانی چہرے والے کافر جن سلیمان کی طرف تھا۔ عارج، تو نے اچھا کیا جو مجھے خطرے سے آگاہ کیا، میں ہوشیار رہوں گی۔ یہ قیدی حسن بن ابراہیم کون ہے دینار کہ جسے بغداد سے موصل بھیجا جا رہا ہے؟ عارج نے معلوم کیا، میں نے بھی اسے تیری طرح پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے کہا، مگر ایک اندازہ ضرور لگایا کہ آدمزاد خلیفہ کے خلاف ہوگا۔ حکمران کوئی بھی ہو اپنے مخالفوں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو نے ایک بات شاید محسوس نہ کی ہو عارج کہ تمام تر سختی کے باوجود قیدی کے لیے خلیفہ کی آواز میں نرمی تھی۔ تجسس تو مجھے بھی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن پہلے مقام کا بندوبست ہو جائے۔ قصر خلافت سے نکل کر ہم کرافہ پہنچے۔ میں نے موسیٰ کے حرم میں کنیز فائزہ کو تلاش کیا۔ اس کے حسن کا چاند ہر چند کے ڈھل گیا تھا، لیکن ہزاؤں کا سکوت خشک پتوں کے ساز پر اب بھی گویا نغمہ بخار سنا رہا تھا۔ فائزہ کو اپنے اثر میں لے کر میں حرم کے ایک ایسے حصے کی طرف بڑھی جہاں کوئی نہ تھا۔ کیا تیرا تعلق نجف سے ہے اے فائزہ؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ ہاں، میں وہاں کی ہوں۔ فائزہ نے کہا،
تجھے اپنے گھر والے یاد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یاد تو ہے مگر اب میں انہیں بھول جانا چاہتی ہوں۔ فائزہ کی آواز میں گہری اداسی تھی۔ کیوں؟ تو ایسا کیوں چاہتی ہے؟ اس لیے وہ سسک اٹھی۔ میں انہیں بے عزت ہوتے کیسے دیکھ سکوں گی؟ اب تک ان کے زخم بڑھ چکے ہوں گے، انہوں نے مجھے صبر کر لیا ہوگا، میں ان کے زخموں کو ہرا کیوں کروں؟ کیا ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو عزت بھی نہیں دے سکتی؟ میں نے ایک ادیر عمر آدم زادی کو ادھر آتے دیکھا۔ وہ فائزہ سے کہنے لگی، تجھے کیا ہوا؟ یہاں کونے میں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے؟ نہیں تو میں رو تو نہیں رہی، فائزہ چونک کر بولی۔ اسے میں نے اپنے اثر سے آزاد کر دیا تھا۔ اے عارض، چل، مجھے یہاں سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں نے عارض کو مخاطب کیا جو میرے ساتھ ساتھ تھا۔ ہم جنا چاہیں تو آدم زاد ہماری آوازیں سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس آدم زادی فائزہ کا دکھ مجھے بھی محسوس ہوا تھا، مگر میں نے اس کے لیے کچھ نہ کیا۔ ابھی موسیٰ سے بھی تو ملنا ہے اے دینار، عارض نے یاد دہانی کروائی، اصل کام تو رہ گیا۔ موسیٰ مجھے اسی مکان کی نشست گاہ میں ملا، وہ وہاں تنہا نہیں تھا، اس کے 2 تائبین بھی ساتھ تھے۔ چہرے سے وہ مجھے فکر مندی دکھائی دیا۔ پھر وہ اپنے ایک نائب سے بولا، دیکھو یہ معاملہ بڑی اہمیت کا ہے، اگر ہم سے ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو امیر المومنین ہمیں ہرگز معاف نہ کریں گے۔ جس قیدی حسن بن ابراہیم کو میں نے دربار میں دیکھا تھا، موسیٰ اپنے نائبوں سے اسی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں توجہ سے سننے لگی۔ اس کا سبب اس قیدی کے بارے میں میرا تجسس تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ خلیفہ المنصور کی وفات کے بعد نئے خلیفہ المہدی نے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ جس قدر قیدی المنصور کے قید خانوں میں تھے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ صرف ان قیدیوں کی رہائی عمل میں نہ آئی جو خونی، غاصب، بد عقیدہ یا باغی تھے۔ خلیفہ المنصور کے دور حکومت میں حسن بن ابراہیم کو گرفتار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ قید ہونے والوں میں یعقوب بن داؤد بھی تھا۔ حسن پر یہ الزام تھا کہ وہ لوگوں کو خلیفہ کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ عراق سے شام تک حسن کی شہرت تھی۔ کچھ آدم زادوں کے لیے شہرت و مقبولیت بھی وبال بن جاتی ہے۔ حسن بھی ایسوں میں سے تھا۔ حکومت وقت تو اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی، مگر رعایا اس پر جان چھڑکتی۔ قید خانے ہی میں حسن کی ملاقات یعقوب سے ہوئی۔ یعقوب کو اس بنا پر حراست میں لیا گیا کہ خلیفہ المنصور اسے بد عقیدہ سمجھتا تھا۔ حسن سے اس نے یوں میل جول بڑھایا کہ وقت پڑنے پر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ اس کا موقع یعقوب کو جلدی مل گیا۔ حسن نے اس پر اعتماد کر کے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس نے یعقوب کو بتایا کہ میں اب زیادہ عرصے قید میں نہیں رہوں گا۔ تو پھر؟ یعقوب نے حیرت کا اظہار کیا۔ پھر کیا سا بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ستارے پر ستار تمہیں اس قید خانے سے نکال کر لے جائیں گے؟ ہاں، بات کچھ ایسی ہے، حسن مسکرا کر کہنے لگا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ مگر اے دوست، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ یہاں سے رہائی کس طرح ممکن ہے؟ یعقوب نے سرگوشی کی۔ وہ جو مجھے چاہتے ہیں بغداد کے اس قید خانے میں نہ رہنے دیں گے۔ طے یہ پایا ہے کہ بغداد سے فرار کر کے مجھے شام کے شہر دمشق میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر تو یہ تم بھی جانتے ہوگے کہ خدا نے مجھے وہ زر و خطابت عطا کیا ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے، اور دلوں کو فتح کرنے والے ہی فاتح زمانہ کہلاتے ہیں۔ اے حسن، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ اس قید خانے سے تمہارا فرار کیسے ممکن ہوگا۔ یعقوب کسی چالاک لومڑی کی طرح حسن کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستی میں آدمی بڑی جلدی فریب کھاتا ہے۔ میں جو کچھ بیان کر رہی ہوں اس کا ذریعہ موسیٰ بن کعب تھا۔ وہ جو گفتگو کر رہا تھا اور جو کچھ حسن کے متعلق پہلے سے جانتا تھا، میں نے اسے پتہ کر لیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ یعقوب کی اصرار پر حسن نے آخر بتایا کہ اس کے پرستار قید خانے تک ایک سرنگ کھودنے والے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ یعقوب کھل اٹھا۔ اس نے اپنے ایک شناسہ قیدی کے ذریعے جسے رہائی ملنے والی تھی، یہ خبر قاضی علاشہ تک بھجوا دی۔ قاضی سے اس کی پرانی یاد اللہ تھی۔ قاضی علاشہ خلیفہ المہدی کے وزیر مملکت ابو عبداللہ سے ملا۔ اے ابو عبداللہ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ امیر المومنین تمہارے درجات مزید بلند کر دیں گے۔ قاضی علاشہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر مملکت کو یہ بات بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بتائی۔ توقع کے مطابق ابو عبداللہ متجسس ہو گیا۔ اس نے قاضی علاشہ سے خبر کی تفصیل بیان کرنے کو کہا۔ اس کی ایک شرط ہے کہ تمہیں خبر رساں کو رہائی دلانی ہوگی۔
کہیں وہ حسن بن عمران تو نہیں کہ تم جسے رہا کرانا چاہتے ہو؟ ابو عبداللہ نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں، قاضی الاسا نے کہا۔ اگر وہ حسن نہیں تو پھر میرا وعدہ ہے کہ اسے رہائی مل جائے گی۔ ابو عبداللہ نے وعدہ کیا تو قاضی الاسا نے اسے ساری بات بتا دی۔ پھر یہ ہوا کہ اسی رات یعقوب بن داؤد کو رہائی مل گئی۔ وزیر مملکت ابو عبداللہ اور قاضی الاسا خلوت میں خلیفہ المہدی سے ملے۔ ان کے ساتھ یعقوب بھی تھا جو حسن بن ابراہیم سے اپنی دوستی کی قیمت وصول کرنے آیا تھا۔ خلیفہ المہدی کو یہ علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ حسن کو قاضی الاسا کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ حسن پر فرد جرم عائد کی گئی اور قاضی الاسا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یوں اب حسن بن ابراہیم کو بغداد سے موصل بھیجا جا رہا تھا۔ اپنے نائبوں کو مختلف ہدایات دینے اور انہیں رخصت کرنے کے بعد موسیٰ اٹھا ہی تھا کہ اسے میں نے ڈرایا۔ میں ایک بھیانک شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ وہ آدم ذات جو کہ محکمہ نظارت کا نگرانی آلہ تھا، اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ کون ہے تو؟ موسیٰ دہشت زدہ آواز میں بولا۔ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے کانپنے پہ مجبور کیا۔ میں نے کہا، تجھ سے میں ایک سودا کرنے آئی ہوں۔ بول، خربیہ والے مکان اور باغ کی کیا قیمت لے گا؟ میرے حساب سے تو 100 قرات کافی ہوں گے۔ صرف 100 قرات؟ سودے بازی میں وہ یہ بھول گیا کہ کس سے سودا کر رہا ہے۔ لالچ اس کے خوف پہ غالب آیا۔ میں اس مکان اور باغ کے 200 درہم سے ایک خبا کم نہیں لوں گا۔ اگر سودا کرنا ہے تو چل منظور۔ میں بول اٹھی، اس مکان اور باغ کی ملکیت طبیب خارم کے نام لکھ دے۔ میں نے رقم ادا کر کے دستاویز لکھوائی۔ موسیٰ کو گمان بھی نہ ہوا کہ رقم کی ادائیگی خود اسی کے جیب سے ہوئی ہے۔ میرے ساتھ عارج بغداد کے اس محلے کراکا سے لوٹ رہا تھا تو بولا، اے دینار، تو نے میرا نام بھی رکھ دیا۔ یہ ضروری ہے عارج کہ آدم ذات ہمیں ہمارے اصل ناموں سے نہ جانے۔ تجھے میں نے بصرہ کے کامل کا واقعہ سنایا تو تھا، وہ جس نے مجھے اپنے قبضے میں کرنا چاہا۔ یاد آیا تجھے؟ میں نے آخر میں عارج سے سوال کیا۔ بات تو ہے برسوں پہلے کی ہے، مگر مجھے یاد ہے دینار، عارج نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، تو اپنا نام کیا رکھے گی؟ تو ہی کوئی اچھا سا نام رکھ دے۔ عارج کو نہ جانے میرے لہجے میں ایسی کیا بات محسوس ہوئی کہ اس پر جذبات محبت غالب آئے۔ کامتی سی آواز میں کہنے لگا، اے دینار، میں تیرا نام کیسے بدل دوں؟ یہ نام تو میری زندگی بن گیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کر اے عارج، میں آدم زادوں کو نام بتانے کی بات کر رہی تھی۔ آخرکار ہمیں انسانی پیکر ہی اختیار کرنا ہے۔ نام پوچھنے پر کچھ تو بتانا پڑے گا۔ پھر میں سوچنے لگی اور ایک نام سمجھ میں آیا، اتروبا۔ اتروبا کا مطلب خوش کرنے والی شے ہے، ایسی شے جسے دیکھ کر انسان خوش ہو۔ یہی میرا مقصد بھی تھا کہ آدم ذات مجھ سے خوش ہوں۔ میں نے یہی سب عارج کو بتایا، صارم اور اتروبا۔ عارج پر بڑھایا، یوں جیسے نام یاد کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، مگر اے دینار، میں تو تجھے دینار ہی کہوں گا۔ تو میں نے تجھے کب منع کیا ہے؟ یہ نام تو صرف آدم زادوں کو بتانے کے لیے ہے تاکہ ہم ان کے شر سے بچے رہیں۔ ابھی تو ہمیں جانے کتنے نام بدلنا پڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نیچے دیکھا۔ ہم خربیہ پہنچ گئے تھے۔ اسی وقت یہ عقدہ کھلا کہ اس علاقے کا نام خربیہ بلا سبب نہیں رکھا گیا۔ وہاں ایک ممنوعہ علاقہ بھی تھا، مگر ہمارے لیے نہیں۔ اس علاقے میں سپاہیوں کو فن خرب و ضرب کی تربیت دی جاتی تھی۔ ہمیں کیونکہ اس مکان تک پہنچنے کی جلدی تھی جو موسیٰ سے خریدا تھا، اس وجہ سے ہم اس فوجی تربیت گاہ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ وہ سارا دن میں نے بغداد میں گزارا۔ خریدے ہوئے مکان کی تعمیر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اس کی حالت سے میں نے یہی اندازہ لگایا۔ پھر بھی عارج کے ساتھ مل کر میں نے پورے مکان کو صاف کیا۔ ابھی تک انسانی پیکر اختیار کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ عارج اور مجھے دونوں کو معلوم تھا کہ ہمیں مطلب قائم کرنے کی خاطر کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ مکان کے بیرونی حصے کو مطلب اور اندر کے حصے کو ہم نے رہنے کی غرض سے ترتیب دیا۔ اس مکان کا ایک عقبی دروازہ بھی تھا۔ سیبو کے باغ اور عقبی دروازے کے درمیان خاصی فاصلہ تھا۔ میں پہلے ہی دن تمام تیاری کر لینا چاہتی تھی۔ اس عرصے میں بہت سی باتیں میں نے سوچی اور ان کے متعلق عارج سے مشورہ کیا۔ ان باتوں کا تعلق مطلب کے قیام اور اسے چلانے سے تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بابل کے کھنڈرات نہیں، آدم زادوں کا عظیم شہر بغداد ہے۔ یہاں ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ ہم پر کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آدم زاد نہیں ہے۔
جب ہم بغداد سے اپنے مسکن کی طرف لوٹ رہے تھے تو مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ مؤذن اگر خوشل خان ہو تو اپنی آواز کے سحر میں لے لیتا ہے۔ بغداد میں جگہ جگہ مسجدیں تھی اور جامع مسجد قصر خلافت کے قریب تھی۔ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت بہتے دریا رک جاتے ہیں، سو ہم بھی ایک جگہ ٹھہر گئے۔ کھنڈراک کا رخ ہم نے بلا وجہ نہیں کیا تھا۔ میں اور عارض مغرب سے عشاء تک بھاگ دوڑ میں لگے رہے۔ جنات میرے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں عالم سوما کے پاس پہنچی۔ میری تعلیم کا وقت ہو گیا تھا۔ اے دینار، تو نے اور اے عارض تو نے بھی ذہین طلبہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ عالم سوما کہنے لگا، آج میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں گا جو مختلف زبانوں اور نئے جہانوں کی سیر کرا سکتا ہے۔ یہ گزرے ہوئے زمانے بھی ہو سکتے ہیں اور آنے والے زمانے بھی۔ تم نے اگر اس عمل پر عبور حاصل کر لیا تو تمہارے علم کی وسعت کا اندازہ لگانا آسان نہ ہوگا۔ یہ عمل صرف جنات ہی کر سکتے ہیں اور یہ انہی کے لیے محسوس ہے۔ اسی عمل کے ذریعے دنیا میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی آگاہی بھی تمہارے لیے دشوار نہ ہوگی کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ہاں، یہ طاقت خیر ہی کی خاطر استعمال ہونی چاہیے۔ سوما کا لہجہ تاکیدی تھا۔ تعلیم کے درمیان سوال کی اہمیت خود سوما ہی کی واضح کر چکا تھا۔ سوما اپنی حیرت پر قابو پا کر بولی، فرض کر اے سوما کہ میں آنے والے اسی زمانے میں جانا چاہوں تو اس غرض سے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اے دینار، تیرا سوال قبل از وقت ہے کہ تو نے ابھی نہ تو عمل کے بارے میں جانا اور نہ اس پر عبور حاصل کیا۔ سوما نے جواب دیا، اس پر بھی میں تجھے بتا دوں کہ کسی زمانے میں جانے کی خاطر تیرا ارادہ کافی ہوگا۔ یعنی اے سوما، میں نے سوچ لیا اور اس زمانے میں پہنچ گئی، مگر مجھے کیا خبر کہ آنے والے زمانے کیسے ہوں گے؟ کسی خواہش کو بھی تو کوئی بنیاد چاہیے۔ میں کوئی ایسی آرزو کس طرح کر سکتی ہوں جو کبھی میرے اندر جاگی ہی نہ ہو؟ مثلاً اب سے 1000 برس یا اس سے بھی زیادہ کسی زمانے میں کوئی واقعہ ہونے والا ہے یا ہوگا، مجھے اس کی کیا خبر؟ تیرا ذہن اس وقت سوالوں میں الجھا ہوا ہے اے دینار، سوما بولا۔ جو کچھ میں نے کہا تو بڑی حد تک سمجھ چکی ہے۔ گزرے ہوئے زمانوں یا آنے والے زمانوں میں کہیں ٹہرنے کے لیے تجھے پہلے ان کی سیر کرنا ہوگی، تب تو جان لگی کہ تیری آرزو کیا ہے، یا یہ کہ تجھے کہاں رکنا اور کہاں سے رکے بغیر گزر جانا ہے۔ سمجھ لے دینار کہ علم کی کوئی تھا نہیں۔ میرا مشورہ مان اور اپنے سوالوں کو اس دن کے لیے اٹھا رکھ جب تو عمل کر چکے۔ اس کے بعد بہت سے سوالوں کے جواب تجھے خود مل جائیں گے۔ میں نے سوما کا مشورہ مانا اور اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہ کیا۔ وہ رات میں نے کھنڈرات میں گزاری، اس پر میری ماں سہلوبہ بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا، تو اگر اسی طرح آتی جاتی رہے اے دینار تو مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ بول، اب کب آئے گی؟ یہ پہلے یہاں سے چلی تو جائے تبھی تو آئے گی۔ غصے میں ڈوبی ہوئی وہ آواز میرے وجود کو جھنجھوڑ گئی اور میں تیزی سے پلٹی۔ اپنے بھائی یوسف کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ضرور تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کی بات کرتا۔ کیا مطلب ہے تیرا اے یوسف؟ تجھے یقیناً کسی نے میری طرف سے بہکایا ہے، میں بولی۔ تو مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ بکواس مت کر اے دینار، یوسف نے کہا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تو بغداد میں عارج کے ساتھ رہے گی، تو پھر مجھے بھی غصہ آیا۔ میری ماں ہم دونوں کے درمیان میں آئی۔ اس نے مجھے پیچھے ہٹایا اور یوسف سے کہنے لگی، ابھی میں زندہ ہوں یوسف، اور تیرا باپ اعظم بھی مرا نہیں۔ تو نے پہلے معلوم تو کیا ہوتا کہ دینار کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے بغداد گئی ہے۔ تیرے باپ اعظم نے اسے اجازت دی کہ یہ بغداد میں رہے۔ یہ خوب رہی ماں۔ ہم پر تو پابندی ہے کہ آدم زادوں کی بستیوں میں مت جا، اور اسے کھلی چھوٹ ہے۔ کیوں؟ تو مجھ سے جواب طلب کرے گا؟ مجھے جانتا نہیں۔ میری ماں کو بھی طیش آنے لگا۔ مجھے تو عارض کے ساتھ رہنے پر اعتراض ہے۔ یوسف کچھ نرم پڑا۔ تجھے کہیں کافر جنات نے تو نہیں بہکایا؟ کس سے مل کر آ رہا ہے تو؟ میری ماں نے پوچھا۔ یوسف چپ رہا۔ اے میری ماں، یقیناً اسے صحرا نے بہکایا۔ میرا باپ غلط نہیں کہتا، کفار بے اعتبار ہے، میں بولی۔ یوسف کی خاموشی اسی کا پتہ دے رہی تھی۔ ہم بھائی بہن میں کچھ دیر تندو تیز مکالموں کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر ماں نے ہماری صلح کروائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ یوسف مجھ سے اس قدر ناراض ہوا تھا۔ جب میرے باپ نے عارج کے ساتھ رہنے پر کچھ نہیں کہا تو یوسف کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا۔ دیکھا یوسف، اگر تو اپنی بہن دینار سے اسی طرح لڑتا رہا تو… ماں کی آواز بھاری ہو گئی۔ یہ پھر یہاں نہیں آئے گی۔
یوسف بہرحال میرا بڑا بھائی تھا، میں نے اس کی وقتی خفگی کو نظر انداز کیا۔ عارض میرے انتظار میں کھنڈرات سے کچھ پہلے فاصلے پر موجود تھا، مجھے آتا دیکھ کر بولا، دینار تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی۔ ہاں میں ٹال گئی، اسے میں نے یوسف کے بارے میں کچھ بتانا بہتر نہ جانا اور کہا، بغداد چلنا ہے، تجھے اپنا نام تو یاد ہے نا؟ ہاں طبیب سارم، عارض نے کہا، اور میں اتروبا ہے تو۔ اس نے سبق سنایا اور مجھے ہنسی آئی۔ بغداد کے محلے حربیہ پہنچنے سے پہلے ہم صحرا میں اترے اور اپنی تجسیم کی۔ اپنے جسم کو میں نے آدم زادیوں کی طرح ایک چادر سے ڈھانپا۔ اے طبیب سارم، بتا کہ اب کدھر چلنا ہے؟ میں نے عارض کو چھیڑا۔ سیبو کے باغ کی طرف، وہ بولا، مجھے ٹھیک یاد ہے نا۔ کچھ ہی دیر میں جب ہم باغ سے گزر کر اپنے مقام تک پہنچے، وہاں مریض پہلے سے موجود تھے۔ یہ وہ جنات تھے جنہوں نے گزشتہ روز ہم سے تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ مطلب چلانے اور آدم زادوں کو اس طرف متوجہ کرنے کا یہی ذریعہ میری سمجھ میں آیا تھا۔ اس زمانے میں کسی طبیبہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آدم زادیاں گھریلو چٹکلوں ہی پر گزارا کرتی، یوں وہ بڑی جلد موت کے منہ میں پہنچ جاتی۔ رفتہ رفتہ جن زادیوں کی مسلسل آمد و رفت نے میری مشکل آسان کر دی، اس بہانے آدم زادیاں بھی آنے لگی۔ مکان کا عقبی دروازہ میں نے عورتوں کی آمد و رفت کے لیے محسوس کر دیا۔ آدم زادیاں اب مجھ سے مانوس ہوتی جا رہی تھی، انہیں میرا نام بھی یاد ہو گیا۔ یوں اس مکان کے دو حصے ہو گئے، عارض مردوں کو اور میں عورتوں کو بھگتاتی۔ ہمارے نظام الاوقات صبح فجر کے بعد سے ایک گھڑی تک تھے، مگر مریضوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ ہمیں ظہر کے وقت ہو جاتا۔ مطلب کا وقت ختم ہوا، ہمارا ایک خادم اعلان کرتا، اب آپ لوگ بعد نماز اثر آئیے گا۔ جنات کی جگہ دھیرے دھیرے آدمیوں نے لے لی۔ میری شہرت اب بغداد کے مغربی حصے تک محدود نہ تھی۔ قصر خلافت کے اہم عہدیداروں کی بیگمات بھی اپنے علاج کے لیے میرے پاس آنے لگی تھی۔ انہیں عورتوں کی زبانیں مجھے بہت سی ضروری اور غیر ضروری باتیں معلوم ہوتی رہتی۔ آدم زادیوں کی زبانیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور ان کے پاس بیکار باتوں کے لیے وقت بھی بہت ہوتا ہے۔ میں کام کی باتیں ذہن میں رکھتی اور باقی کی فضول باتیں فضول کہہ کر بھلا دیتی۔ کوئی طبیب دوا کے دام کم یا برائے نام لے تو لوگ اسے سانس لینے کی مہلت نہیں دیتے۔ یہی حال ہمارا بھی تھا۔ معلوم ہوتا کہ ہمارے مطلب میں دعا مفت بٹ رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ہم ہر مریض سے ایک حبہ ضرور لیتے تھے۔ مطلب میں روز بروز بڑھتی ہوئی بھیڑ دیکھ کر میں نے ایک دن عارض سے کہا، اے طبیب، لگتا ہے ہم آدم زادوں کو دوا بانٹتے بانٹتے خرچ ہو جائیں گے، اس کا بھی کچھ علاج بتا۔ اے طبیبہ، مجھے تو نے ہی یہاں لا کر پھنسایا، میں کیا علاج بتاؤں؟ عارض بھی اب میرے ساتھ رہتے رہتے شوخی فرمانے لگا تھا۔ میری چھیڑ چھاڑ کام آئی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ میں نے اپنے مطلب میں عیسیٰ کا نام سنا، مگر عیسیٰ تو مکے میں تھا اور اس نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ میں بولی، قصر خلافت سے آنے والی وہ آدم زادی مجھے اسہا دیکھنے لگی جیسے میرے سر پر سینگ اگ آئے ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ کو شاید پتہ نہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں۔ ان دنوں وہ رخبہ میں ہے۔ رخبہ یہ کوفہ کا مضافاتی علاقہ ہے۔ اچھا۔ میں نے اس طرح لمبا سانس لیا جیسے مجھے کچھ خبر نہ ہو۔ اس آدم زادے کی عمر تقریباً 50 برس ہوگی۔ یہ عمر بڑھاپے کی کہلاتی ہے۔ اکثر آدم زاد اس عمر میں سنجیدہ اور رنجیدہ نظر آنے لگتے ہیں، مگر جب روزی روٹی کی فکر نہ ہو تو دور کی سوچتی ہے۔ اس بڑھیا کو دیکھ کر کوئی بھی جوان ماننے کو تیار نہ ہوتا، لیکن وہ تھی کہ یوں بند سنور کر نکلتی جیسے شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے۔ میں نے اسے باتوں میں لگا کر ساری کتھا کہانی جانی۔ اسے اگر میری عمر معلوم ہوتی تو پیچھا چھوڑ دیتی۔ میری کمر میں بڑا درد رہتا ہے، اس نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ… وہ بول اٹھی، ٹھیک ہے، دوا مل جائے گی، خدا حافظ۔ اسے بھی مجبوراً خدا حافظ کہنا پڑا۔ نسخہ میں نے اسی کو تھمایا۔ اس کے ساتھ جو کنیزیں اور خادمائیں تھی خاتو خات لے گئی۔ میں نے سوچا چلو بلا ٹلی۔ مجھے اب یہ انتظار تھا کہ بھیڑ کب چھٹے گی۔ مطلب کا وقت ختم ہوتے ہی ہمارے خدام بھی رخصت ہو جاتے تھے کہ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ کا ذکر پہلے بھی میری اس داستان میں آ چکا ہے۔ وہ خلافت کا دعوے دار تھا۔ ایک مدت سے بنو ہاشم کی ایک جماعت اور خلیفہ المہدی کے ساتھی عیسیٰ کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح رفع شر کر سکیں۔ کئی بار کی کوششوں کے باوجود عیسیٰ زیر دام نہیں آ رہا تھا۔ معاملہ بالکل سیدھا سادہ تھا کہ المہدی کے بڑے بیٹے موسیٰ بن المہدی کو ولی عہد بنا دیا جائے۔
یہی المہدی کا بیٹا الخادبی کہلایا۔ عربوں میں ایک نام کے کئی افراد ہوتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں ناموں کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ اللہ کر کے مریض رخصت ہوئے اور میں لپک کر عارض کے پاس پہنچی۔ مجھے جو کچھ معلوم ہوا تھا اسے بتایا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا کہتا ہے، چلے کوفہ؟ میں نے عارض سے پوچھا۔ تیری مرضی ہو تو چل۔ عارض راضی ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم دونوں انسانی پیکروں سے نکل آئے۔ جب ہم کوفہ کے مضافاتی علاقہ رخبہ پہنچے تو وہاں ہمیں غیر معمولی سرگرمی نظر آئی۔ پتہ چلا کہ خلیفہ المہدی نے بغداد سے اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں بھیجا تھا۔ رخبہ میں عیسیٰ با اثر تھا، اس پر ہار ڈالنا ممکن نہ ہوا۔ اس نے دربار میں حاضری سے انکار کر دیا۔ یہ تو بڑا ہی گھاگ آدم زاد ہے اے دینار، عارض بولا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے چونکی اور سوال کیا، آج دن کیا ہے؟ جمعہ، عارض نے کہا۔ ہمیں اس مضافاتی بستی میں آنے سے پہلے کوفہ چلنا چاہیے تھا، مگر خیر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ اے دینار، تو اشتہا نامکمل باتیں کر کے مجھے الجھا دیتی ہے، عارض نے شکوہ کیا۔ میں نے کہا، تجھے اسی وقت تو کچھ بتاؤں گی جب خود کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ عارض نے مجھے عجیب انداز میں دیکھا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے اسے ٹوکا۔ تیرے سوا دنیا میں دیکھنے کو اور ہے بھی کیا؟ عارض کی رگ عشق سے پھڑک اٹھی۔ بس میں بولی، تو آدمیوں کی جیسی باتیں نہ کیا کر۔ میں جن ذات تھا تو مجھے تو نے وہ نہیں رہنے دیا اور آدمیوں کے اس جنگل میں لے آئی۔ چل مان گیا تیری خاطر، تو یوں سوچ کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے روز آدم زادوں سے واسطہ، اور آدم زادیوں پر تو کیوں نگاہ رکھتا ہے؟ وہ آدم زادیاں جو میرے پاس آتی ہیں، میں نے باتوں باتوں میں چٹکی لی۔ وہ مجھے اپنی وفا کا یقین دلانے لگا۔ قسم لے لے چاہے جیسی جو تیرے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو۔ چھوڑ ان باتوں کو، میں تجھے بتاتی ہوں کہ کوفے چلنے کی بات کیوں کر رہی تھی۔ ہاں بتا۔ دیکھے عارض، بات یہ ہے کہ خلیفہ المہدی سے عیسیٰ ڈرا ہوا ہے، وہ اسی لیے کوفے کم ہی جاتا ہے۔ ایک تو وہ جمعے کو وہاں جاتا ہے یا پھر عید پر، اس کی وجہ میں تجھے بتا ہی چکی ہوں۔ میں نے عارض کو باتوں میں لگایا کہ وہ دیار عشق میں قدم رکھنے کے بعد آبلہ پائی کا گھلا نہ کرنے لگے۔ آبلہ پایان محبت کو مظلوم کبوتر بننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ خود ہی عشق کے صحرا میں بھٹکتے ہیں اور دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں دیکھو اور عبرت پکڑو۔ عارض کیونکہ اب گارڈ پر آ گیا تھا، اس لیے میں اسے لے کر کوفے پہنچ گئی۔ اس دور میں کوفے کا عامل روح بن خاتم تھا۔ میں اس کے قصر میں داخل ہوئی تو حقیقت کا پتہ چلا عامل کوفہ کو خلیفہ المہدی کی طرف سے در پردہ کچھ احکام ملے تھے۔ ان احکام کا تعلق عیسیٰ سے تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ نماز جمعہ پڑھ کر عامل کوفہ آرام کر رہا تھا۔ میں اس کی خوابگاہ میں گھس گئی۔ گہری نیند سے اسے میں نے بیدار کیا تو وہ خوکو کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ مخافظوں کی نظروں سے بچ کر وہاں جا سکتا۔ اسی سبب عامل کوفہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں اس کے سامنے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ کے بارے میں تجھے کیا احکام ملے ہیں؟ میں اچانک اس سے مخاطب ہوئی تو وہ اچھل پڑا۔ دانستہ اسے ابھی میں نے اپنی جناتی صفات کے زیر اثر نہیں لیا تھا۔ جو کام ذرا سی چپت لگانے سے نکل جائے اس کے لیے تماچے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدم زادوں کے ساتھ میرا بھی اب یہی رویہ تھا۔ لگے ہاتھوں میں ایک وضاحت اور کرتی چلوں کہ لفظ عامل کا مطلب عمل کرنے والا ہے۔ عربی زبان بڑی مالدار ہے، ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ حاکم کوفہ ابھی تک بے حرکت بستر پر پڑا تھا۔ اس کے صرف دعوے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ دور تک سناٹا تھا۔ محافظ اگر وہاں تھے بھی تو پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے۔ اول تو ایک غیر انسانی آواز سن کر کون ٹک سکتا ہے؟ جان تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، وہ جنات ہوں یا آدم زاد۔ بتا روح بن حاتم، میں نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے۔ میں پھر بولی۔ حاکم ایک دم اٹھ کر بیٹھا اور تیزی کے ساتھ اس کا ہاتھ سرہانے رکھی تلوار تک پہنچا۔ اسے میں نے تلوار بے نیام کرتے دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر ہوائیاں پھر رہی تھی۔ تلوار ہاتھ سے رکھ دے، میری آواز میں حکم تھا۔ حاکم حکم دیتے ہیں، مانتے نہیں، اور یوں بھی آدم زادوں کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق میں اشرف بنایا گیا ہے۔ اسی لفظ مشرف بنا ہے، وہ جسے بزرگی یا بڑائی دی گئی ہو۔ سب کچھ من جانب اللہ ہے، مگر آدم ذات نہیں سمجھتا اور زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، اس زمین پر کہ جس کی آغوش میں ایک دن اسے جانا ہے۔ تجھے میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا اے روح بن حاتم، میں نے کہا۔
تو ہے کون؟ روح کو یہ سوال زیب نہیں دیتا۔ میں نے محسوس کیا کہ حاکم صاحب کے اعصاب جواب دینے لگے ہیں۔ عیسیٰ سے تمہارا کیا تعلق ہے اے نادیدہ مخلوق؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھ، بے لگام نہ ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ ہکلانے لگا۔ اس کی نظریں فضا میں معلق تلوار پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے عارج کو اشارہ کیا۔ تلوار زمین پر گر پڑی۔ نہیں اے روح بن حاتم، تلوار کی طرف نہ جھپٹ، جو پوچھا ہے بتا دے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ میرے سوا یہاں کوئی تیری بات سننے والا نہیں، کہہ دے جو تجھے کہنا ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو کہیں کھلی فضا میں چل، جہاں تو دور تک دیکھ سکے گا۔ تجھ پر نگاہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے فوراً کہا بالکل ٹھیک نہیں، تو کسی کھلی جگہ پر جا کے ایسی حرکت کرے گا جو لوگ تجھے دیوانہ سمجھیں گے، اور یہ خبر بغداد تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر تجھے خلیفہ المہدی معزول بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو بڑبڑا رہا ہے اور میں تیری ہر بات سن رہی ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ یقیناً کافی ہے۔ وہ خود ہی میرے اثر میں آتا جا رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہوئی۔ تو بتا دے، مگر یہ خوشبو، یہ میری خوشبو ہے۔ خوفزدہ نہ ہو۔ میں ڈروں تو نہیں؟ ہاں کیا؟ میں نے کب کہا کہ تو کسی سے ڈرتا ہے؟ ہاں اللہ سے ضرور ڈرو۔ وہ تو میں ڈرتا ہوں، نماز پڑھ کر آ رہا ہو۔ مجھے معلوم ہے اے روح بن حاتم، میرے سامنے پارسا نہ بن۔ مجھے اس کی ڈٹائی پہ غصہ آنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور اسے واپس بستر پر لا کے پڑھا۔ وہ کانپنے لگا۔ میں نے اس کے سر کو گرفت میں لیا۔ خوشبو چھوڑ دے مجھے، میرا نام خوشبو نہیں، میں نے غصے سے کہا۔ تو پھر کیا نام ہے تیرا؟ مجھ سے سوال نہ کر، جو کچھ تجھ سے پوچھا وہ بول۔ میں بولی اور عارج کی طرف دیکھا۔ عارج سمجھ گیا کہ میں کیا چاہتی تھی۔ بتا کیا تیرا کام ہے اس کے ساتھ؟ بتاتا ہوں کہ وہ پردہ مجھے بغداد سے حکم ملا ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ اسے نقصان پہنچانا کیا تیرے بس میں ہے؟ ہاں وہ کوفے آتا ہی نہیں، اور جب آتا ہے تو اس کے محافظ اسے گیڑے میں لیے رہتے ہیں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے جو معلوم کرنا تھا وہ معلوم ہو گیا، تو وہاں مزید رکنا لا حاصل تھا۔ روح بن حاتم پر میں نے گہری نیند طاری کر دی۔ اب وہ سو کر اٹھتا تو اسے ایسے لگتا کہ کوئی خواب دیکھا ہے۔ عارج کو میں نے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم کوفے سے نکل آئے تو عارج بولا، اب کدھر کا ارادہ ہے اے دینار؟ ہم بغداد سے آئے تھے نا، سو بغداد واپس چلیں گے۔ میں نے کہا، مگر طب کا وقت؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ تجھے ہر وقت طب ہی کیوں یاد رہتا ہے؟ تو پھر مجھ پر شک کر رہی ہے؟ نہیں نا۔ اب کون سی بات شروع ہو گئی؟ تجھے تو میں ذہین سمجھتی تھی عارج۔ تھی سے کیا مطلب دینار؟ ذہین اور غبی ہونے میں بس بال برابر فرق ہے۔ میں بتاتی رہی اور اسے اپنے ساتھ بغداد لے آئی۔ عارج بھی اب میرے مزاج سے واقف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ اب ہم قصر خلافت کے سامنے کھڑے تھے۔ ہمیں خلیفہ المہدی تک پہنچنا تھا۔ اسے میں نے بیدار مگر مضطرب پایا۔ وہ دیوان خاص میں تھا۔ لکھو، جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ وہ مجھے چہرے سے جلایا ہوا لگا۔ میر منشی کا چہرہ فک پڑ گیا۔ اس نے اپنی چوکی ذرا سی آگے کھسکائی، ہرچند کہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ بے دہانی میں آدم ذات جو حرکتیں کرتے ہیں، اگر انہیں کسی طرح محفوظ کر لیا جائے تو عجیب مسحقہ خیز صورتحال ہوگی۔ میر منشی کے معاملے میں بھی یہی تھا۔ عیسیٰ کو عتاب امیز خط لکھوایا جا رہا تھا۔ عیسیٰ کو لکھے جانے والے خط کی عبارت کا جو حصہ میں نے سنا وہ یہ ہے: آپ نے جب بیعت کر لی تھی تو پھر اب دنیا کو ہنسنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ یقین کریں، میں خاندان والوں میں آپ ہی کو بڑا جانتا اور مانتا ہوں۔ آنے والا وقت میری بات کو سچ ثابت کر دکھائے گا۔ خلیفہ اس کے بعد میر منشی سے کچھ نہ بولا۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، برخاست۔ مجھے فرخال کہیں نہیں جانا تھا اور بغداد میں ہی رہنا تھا، سو اسی بنا پر عارج کو ساتھ لیے قصر خلافت میں گھومتی پھر رہی۔ وہاں میری وہ 50 سالہ مریضہ بھی تھی جس کی کمر میں درد رہتا تھا۔ اسی سے مجھے عیسیٰ کے بارے میں معلوم ہوا۔ چلنا ہے دینار، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ عارج نے مجھے ٹوکا۔ چلتے ہیں۔ یوں باتیں کرتے کرتے ہم بغداد کے مشرقی حصے سے نکل کر مغربی حصے تک پہنچ گئے۔ سیبو کے باغ میں اترتے ہی انسانی پیکر اختیار کر کے ہم اپنے مطب میں داخل ہوئے۔ میں عقبے دروازے سے اور خارج بیرونی دروازے سے۔ جگہ دیں، ہٹیں، میری ایک خادمہ نے صدا لگائی۔ میں اپنی چادر سنبھالتی ہوئی قدم قدم آگے بڑھی۔ اندر والے دالان میں حیثیت والی آدم زادیہ قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔
آنگن غریب آدم زادیوں سے بھرا پڑا تھا. ان میں سے اکثر وہ تھی جن کے پاس درہم یا قرات تو کیا ایک خبا بھی نہیں ہوتا تھا. اس روز میرے دل میں آیا کہ با اثر و باحیثیت آدم زادیوں سے زبردستی اندر دلان خالی کروا لوں. یہی سوچتی ہوئی میں اپنی چوکی پر آ بیٹھی. غالباً اسی وقت ایک آدم زادی نے مجھے مخاطب کیا. میں آپ کے لیے پرتقال لے کر آئی ہوں. پرتقال؟ میں نے سنا تھا کہ موسم کے پھل آپ کو پسند ہیں. غلط سنا تھا آپ نے. تشریف لے جائیے. یہ کہتے ہی میں نے اپنی خادماؤں کو آوازیں دی. آج ایسا کرو کہ دلان والیوں کو آنگن میں اور آنگن والیوں کو دلان میں بٹھا دو. میں نے اس دروازے کی طرف دیکھا جو اندر والے دلان کی طرف کھلتا تھا. آدم زادیوں سے خلوت میں باتیں کھپولنے کے لیے میں نے الگ ایک دلان محسوس کر رکھا تھا. آپ تو بڑی ہی عجیب خاتون ہیں. وہ صاحب حیثیت آدم زادی مجھ پر گرم ہو گئی. میں نے آپ سے کچھ عرض کیا محترمہ؟ ایک دن غریبوں کے لیے بھی صحیح جن کے پاس دوا دارو کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تو آپ کو اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا. وہ آدم زادی بھکنے لگی. مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں محترمہ. میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا. شاید آپ مجھے جانتی نہیں. میں جانا بھی نہیں چاہتی. وہ غصے سے بل کھاتی ہوئی دروازے سے نکل گئی. بس پھر کیا تھا، ٹوٹ پڑو. کہا تو کسی نے نہیں لیکن دھکم پیل شروع ہو گئی. پہلے میں اندر جاؤں گی. نہیں میری باری ہے. خادماؤں نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر ایک ایک کو اندر بھیجنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک شور سا اٹھا اور میرے کان کھڑے ہو گئے. مریضائے سہم گئی. میں نے کسی آدم زادی کی تیز آواز سنی. وہ کہہ رہی تھی مطلب کو خلیفہ کے محافظ دستے نے گھیرے میں لے لیا ہے. ظاہر ہے کہ میرے لیے یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی. میں نے سوچا کہ آج میں پھنس گئی. مجھے اپنی ماں اور باپ کی نصیحتیں یاد آنے لگی. پھر میں نے ہار نہ مانی. اسی لمحے مجھے عارض کا خیال آیا کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی. میرے ذہن پر سوالوں نے جیسے یلغار کر دی. میں سوچنے لگی یہ اس باحیثیت آدم زادی کا پھیلا ہوا فساد تو نہیں جس کی رشوت قبول نہیں کی گئی. کیا ہوگا اب؟ فرار کی راہ ملے گی یا نہیں؟ ابھی میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اس دریچے پر دستک ہوئی جو مکان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کے درمیان تھا. قریب ہی ایک دروازہ بھی تھا مگر اس پر کھٹکا نہ ہوا. میں نے دھیرے سے تھوڑا سا پٹ کھولا. کیا ہوا اے طبیب صارم؟ میں نے عارض سے پتہ کیا. فی الحال ہم گھیرے گئے ہیں. کیوں؟ ابھی معلوم نہیں. عارض نے سرگوشی کی. تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں یہاں موجود ہوں. دریچہ کھلا رکھوں کہ بند کر دوں؟ عارض نے پوچھا. تھوڑا سا کھلا رہنے دو. مان میری خادمہ نے آ کر مجھے بتایا وہ آپ کو بلا رہے ہیں. محافظ 10. کون بلا رہا ہے؟ ان سے نام پوچھ کر آؤں؟ خادمہ گھبرائی ہوئی بولی. نہیں. میں اپنی چوکی سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس دوران میں مجھے اپنے خوف کی وجہ معلوم ہو گئی. قصہ صرف یہ تھا کہ کسی آدم ذات کو میری حقیقت معلوم نہ ہو جائے. میں نے 3 بار لا حول ولا قوت پڑھی اور اپنے دلان سے باہر آ گئی. چادر کو میں نے اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا تھا. آدم زادوں کے درمیان رہ کر میں نے ان کے طور طریقے سیکھ لیے تھے. خادماؤں نے میری خاطر راستہ بنایا اور میں گھر کے عقبی دروازے تک پہنچ گئی. باہر نکلتے ہی میں نے بھلا جھجک ایک گھڑ سوار کو مخاطب کیا. کس لیے تم لوگوں نے مطلب کو گھیرا ہے؟ میں نے اس گھڑ سوار آدم ذات کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی. یہ تو مجھے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ وہ خلیفہ کا محافظ دستہ ہے. اسی سبب اس گھڑ سوار سے بولی. تمہارے دستے کا سالار کون ہے؟ میں ابھی انہیں لے کر آتا ہوں. گھڑ سوار یہ کہتے ہی دوڑ لیا. اس عرصے میں میری خادمائیں بھی باہر آ گئی. تم اندر ہی رہو. فی الحال تمہاری ضرورت نہیں. جی بہتر. فرار کا راستہ کھلا تھا. میں اگر چاہتی تو وہاں سے رفو چکر ہو جاتی اور عارض کو بھی نکال کر لے جاتی. لیکن یہی کرنا ہوتا تو بغداد کیوں آتی؟ ذرا دیر ہوئی تھی کہ میں نے زمین میں دھمک محسوس کی. کچھ گھڑ سوار اسی طرف لپکے چلے آ رہے تھے. ان میں سے ایک آگے تھا. قریب آنے سے پہلے ہی وہ اپنی سواریوں سے اتر گئے. میں ان آدم زادوں کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی. اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور سر جھکائے وہ آدم زاد میرے سامنے آ کر رک گیا. جی بولے کیا بات ہے؟ معافی کا طلبگار ہوں. وہ میرے سامنے تھوڑا سا جھکا. میری نظر اس آدم زاد کے چہرے پر تھی. اس کی نگاہیں چکی ہوئی تھی. غلام نے معافی. میں نے اس کی بات کاٹی. اور آپ سے تم پر آ گئی. تم نے کیا غلام کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جو کہنا ہے صاف کہو. عرض کرتا ہوں. وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی. معلوم نہیں آدم ذات اتنی چک بیریاں کیوں دیتے ہیں. سیدھی طرح بات تو کی جا سکتی ہے. محافظ دستے کے سالار نے آہر کر بتا دیا کہ مجھے خلیفہ المہدی کی بیوی ہرزان نے بلایا
میرے لیے اس کی وجہ سمجھنا مشکل نہ تھا۔ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ آدم زادوں نے شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ آدم زادیوں کو دوائیں دیتے ہوئے مجھے خاصے دن ہو گئے تھے۔ کثرے خلافت سے بھی یہ آدم زادیاں میرے مکان پر آتی جاتی رہتی تھی۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے محافظ دستے کے سالار سے کہا، ملکہ محترمہ کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کر دیں۔ انہیں بتایا کہ ہمارے مطلب کا وقت ظہر کے وقت تک، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رش ہے۔ ملکہ عالیہ کی خدمت میں ہم خود بعد ظہر حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہماری بات سمجھ گئے؟ بہتر ہے، اجازت ہے؟ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا۔ محافظ دستے کے سپاہی چلے گئے تو میں واپس اپنے دلان میں آئی۔ مکان کے بیرونی حصے میں موجود عارج کو صورتحال سے مطلع کرنے کے میں نے درمیانے دریچے پر دستک دی۔ جی؟ اس نے دریچہ تھوڑا کھولا۔ میں نے اسے کچھ کہے بغیر دریچے کو پہلے سے زیادہ بھیڑ دیا۔ وہ بہرحال ایک جن ذات تھا اور میں بھی، مگر ہم دونوں میں فرق تھا۔ سرگوشیوں اور مختصر الفاظ میں عارج کو میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ مطمئن ہوا۔ اس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے مطمئن تو کر دیا۔ عارج میری وجہ سے بغداد آیا تھا، یوں وہ میری ذمہ داری بن گیا تھا، یا پھر یہ کہہ لیں میں نے اسے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ اس روز پہلے ان آدم زادی کو میں نے دیکھا جو مدد کی مستحق تھی۔ امیر زادیوں کی باری بعد میں آئی۔ ظہر کے وقت حسب معمول خادموں نے مطب بند ہونے کا اعلان کیا۔ جو مریضائیں باقی رہ گئی تھی ان سے اگلے روز آنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ مکان اب عارج اور میں اکیلے تھے۔ کیسے چلنا ہے قصر خلافت اے دینار؟ عارج نے سوال کیا۔ آدم زادوں کی طرح، میں نے جواب دیا۔ پھر 2 گھوڑوں کا بندوبست کیا گیا۔ بغداد کا کوئی گلا محلی شاید ایسا ہوگا جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ شہر کے مغربی حصے سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہم جلدی مشرقی حصے میں پہنچ گئے۔ قصر کے دروازے پر ہمارا استقبال کرنے والا محافظ دستے کا سالار موجود تھا۔ یہ آدم زاد اور آدم زادیہ بھی خوب ہیں، ذرا سے چینک آئے تو طیب کے پاس دوڑ لیتے ہیں، خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ ملکہ ہیرزن کو ہلکی سی حرارت ہو گئی تھی، سو کسی نے اسے میرا ذکر کیا۔ اس نے کہا، بلا لو، بس آ گئی مصیبت۔ میں نے نسخہ لکھ دیا۔ ملکہ کے حکم پر قصر کا ایک خادم ہمارے ساتھ ہوا کہ وہ دوا لے آئے۔ اسے عارج نے دوا بنا کر دے دی۔ قصر خلافت میں جاتے اور آتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی۔ وہاں خلافت کے دعویدار عیسیٰ کا ذکر بھی میں نے سنا۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ خلیفہ نے اپنے 2 سالاروں کو رہبہ بھیجا ہے۔ خلیفہ المہدی اس جھگڑے کو نپٹانا چاہتا تھا۔ اس نے اور اس کے سبھی خواہوں نے فیصلہ کیا کہ المہدی کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا جائے۔ اس میں عیسیٰ رکاوٹیں ڈال رہا تھا۔ وہ اگر ولی عہدی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہتا۔ المہدی کے 2 بیٹے تھے، ایک الہادی اور دوسرا ہارون۔ اسی ہارون کو بعد میں الرشید کا لقب ملا۔ مختصر قصہ یہ کہ عیسیٰ کو کوفے سے آنا ہی پڑا۔ اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طور الہادی کے ہاتھ پر بیعت کی نوبت نہ آئے، مگر ناکام رہا۔ اس نے حالات سے مصلحت کر لی اور آدمزاد ایسا ہی کرتے ہیں۔ بغداد والوں نے دیکھا خلیفہ المہدی عیسیٰ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف آ رہا ہے، اسے خلیفہ کی معاملہ فہمی ہی کہا جائے گا۔ عیسیٰ کا ذکر کیونکہ اب طویل کھینچ گیا تھا، سو میں نے اسے یہیں ختم کر دیا۔